फिर ज़माना आ गया, नदी में सीखी और दुनिया को सिखलाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी, हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, जिसने मुझ पर 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम दुरूद पाक पढ़ा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो जाओ बच्चों रेडी, अच्छी प्यारी बातों का फिर। जी हाँ, ज़माना आ गया है, वक्त आ गया है कि आपको अच्छी प्यारी बातें सीखनी है, सिखानी है। और प्यारे बच्चों, इस प्रोग्राम में आपने शामिल होना है। आज हम आपसे एक सवाल करने लगे हैं, और आज का सवाल क्या होना चाहिए? चलें जी, आज का सवाल ये बताइए, आसान सवाल करें या मुश्किल? मुश्किल। इस्लामी साल का आखिरी महीना कौन सा है? जी, इस्लामी साल का आखिरी महीना कौन सा है? यहाँ पर किस किस को जवाब मालूम है? आप बताइए सिराज साहब। ज़ुल्हिज्जा। अच्छा, एक बात बताइए, बच्चों से जब मालूम किया जाता है तो बच्चे यूं क्यों देखते हैं आसमान की तरफ? बड़े भी देखते होंगे, क्या होता है? याद आ जाता है। याद आ जाता है, सोच लेते हैं। अच्छा, ये भी है कि दुरूद पाक की एक फजीलत ये भी है, अगर कोई दुरूद आप चीज़ भूल रहे हैं तो गुलाम रसूल पढ़ रहा था ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसकी बरकत से वो भूली हुई चीज़ याद रहेगी। अगर आप घर में कोई चीज़ रख के भूल जाएं तो आप यहाँ पर अपने हाथ ना मारें, ठीक है? किसी को परेशान ना करें, बल्कि आप दुरूद पाक पढ़ना शुरू करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुरूद पाक की बरकत से वो भूली हुई चीज़ आपको याद आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला मरहला, फिर इसके बाद दूसरा मरहला। मैं कहूँगा पहला मरहला, आप सबने मिलकर नाम बताना है। पहला मरहला, दूसरा मरहला, तीसरा मरहला और चौथा मरहला यारे अंबिया। जी हाँ, अब कौन सा मरहला शुरू करने जा रहे हैं जी? जी हाँ, शुरू होने जा रहा है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। नदी में सीखी और दुनिया को सिखलाए। माशाअल्लाह, जब प्रोग्राम शुरू किया तो आप में जोश है, और बाज़ बच्चे मुस्कुरा भी रहे हैं, जोश भी है, होश भी है, बड़े एनर्जी के साथ जो है बच्चों ने प्रोग्राम में जो है शिरकत की है। सिराज साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, माशाअल्लाह। अदहकल्लाहु अपने क्या नाम है, उज़ैर शाह साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, हामिद शाह साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, शानी भाई कम है, ठीक है? चलें जी, शानी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। तो अच्छे प्यारे अंदाज से आप प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। अब पढ़ाई का वक्त शुरू हो रहा है और कारी साहब आ रहे हैं आपको मदनी कायदा पढ़ाने के लिए। आज कारी साहब को कौन बुलाएगा? मज़ा आ जाए, ऐसे अंदाज से बुलाना है, कुछ न्यू अंदाज से, ऐसे अल्फाज हों कि न्यू हों, ठीक है? पहले हम चेक करेंगे, फिर कारी साहब आएंगे, ठीक है? न्यू अंदाज होना चाहिए। किससे? कौन बच्चा? चलें, सिराज साहब आपकी तरफ खड़े होकर ज़रा क्या तो मदनी चैनल के नाज़रीन अभी तशरीफ ला रहे हैं हमारे प्यारे प्यारे कारी साहब। जी, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। सिराज साहब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिराज साहब ने आज माशाअल्लाह बहुत जोश जज्बे के साथ बुलाया। जोश जज्बे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप खैरियत से हैं? किसी काम की स्टार्टिंग अच्छी हो जाए ना
تو وہ پھر اختتام بھی اچھا ہو جاتا ہے, ماشاءاللہ. بیچ بھی اچھا ہوتا ہے. تو آپ بچوں تشریف رکھیں, اور جو فیس بک پر ناظرین دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ تھوڑی نیکی کی دعوت میں شامل ہو جائیں. آپ لوگ اس انداز سے نیکی کی دعوت دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. آپ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, ملاحظہ فرما رہے ہیں, آپ اس پروگرام کو شیئر کر دیجئے. آگے کی جانب بڑھتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. آپ کو ثواب مفت میں ملتا رہے گا. صرف آپ نے ایک بٹن کلک کرنا ہے, وہ دیکھیں گے, یہ دیکھیں گے, وہ دیکھیں گے, پھر یہ انشاءاللہ عز و جل یہ ہمارا جو پروگرام ہے جس کا نام ہے اسلام فور, وائرل ہو جائے گا کافی جگہ پہ. تو بچے پڑھیں گے. ہو سکتا ہے بعض دفعہ تو کیا سب یوں ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا تھا یہ مدنی چینل پر آتا ہے, ہمیں تو آج پتہ چلا. تو جب ان کو اس قسم کا جو ہے وہ ایک جھٹکا سا لگے گا, اچھا قرآن پڑھایا جا رہا تھا, ہم سیکھ لیتے, ہم تو پریشان ہو رہے تھے. تو ہو سکتا ہے آپ کی تھوڑی کوشش کرنے سے, جو بھی فیس بک پر دیکھ رہے ہیں, میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس پیج کو, آپ اس اسلام فور کڈس کو شیئر کیجئے. قاری صاحب آئیں گے, قاری صاحب کے بعد جو ہے اور بھی پیارے پیارے سیگمنٹ ہیں انشاءاللہ عز و جل. مزے کو بھی مزہ آ جائے گا, مدینہ ہو جائے گا. تو آپ جلدی آپ ہمارا ساتھ دیجئے, آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں, اوروں کو بھی اس پروگرام کا حصہ بنائیے. قاری صاحب کی طرف آتے ہیں. جی قاری صاحب, کس طرح سٹارٹ کریں گے؟ پڑھائی کرتے وقت ہمیں پہلے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. الحمدللہ پیارے بچوں, ہمارا جو سبق ہے وہ سبق نمبر 16 پر چل رہا ہے. آپ کو معلوم ہے نا؟ جی. اور سبق پڑھنے سے پہلے ان پیاری باتوں پر عمل کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو مدنی قاعدہ سامنے کھلا ہوا ہو. مدنی قاعدے کے جس کلمے پر, جس لائن پر ہمارا سبق ہو, وہاں پر ہمیں شہادت کی انگلی رکھنی چاہیے اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف ضرور پڑھنا چاہیے. اور ایک بات اور بھی کہ باوضو بھی ہونا چاہیے. ویسے تو ہم مدنی قاعدہ پڑھ رہے ہیں اور مدنی قاعدے میں بھی قرآن کریم کے بہت سارے کلمات اور آیات کریمہ ہیں. جی. تو ان کو بغیر وضو تو نہیں چھو سکتے. ٹھیک ہے. اور قرآن پاک تو شرط ہے اس کے لیے, تو جب تک وضو نہیں ہوگا تو ہم قرآن پاک کو ہاتھ. مدنی قاعدہ بھی آپ وضو کے ساتھ پڑھنا ہے آپ نے, اور قرآن پاک بھی آپ نے وضو کے ساتھ پڑھنا ہے. جی. یہ اچھا ہو جائے گا. بچوں کی ابھی سے عادت بنائیے کہ بچوں وضو کر کے, اور جہاں آپ کا جزدان وغیرہ اس کے ساتھ کوئی عطر بھی رکھ لیجئے, خوشبو لگا کے. بعض لوگ اگربتی لگاتے ہیں دکان وغیرہ میں تاکہ خوشبو آئے. اچھا ایک مزہ آ جاتا ہے جب خوشبو لگتی ہے, تو مزہ آ جاتا ہے نا. ایک تو سنت کی نیت سے لگانا ہے. آپ نے کس لیے لگانا ہے؟ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو پھر آپ خوشبو لگائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. پھر وہ جو جگہ ہے وہ بھی اچھی طرح صاف ستھری ہو. اسی طرح قاعدہ, بعض بچوں کے قاعدے سائڈ سے جو ہے وہ شہید ہو رہے ہوتے ہیں, پھٹ رہے ہوتے ہیں, اس کے صفوں کی بھی دیکھ بھال کرنی ہے. ایک کاش ایسا ہو کہ جب قاعدہ لیا تھا اور جب اختتام ہوا, جب قاعدہ لیا تھا پہلا دن تھا اور آج اس قاعدے کا آخری دن, ان معنوں میں کہ اب قاعدہ پڑھ چکے ہیں, تو آپ کا قاعدہ کہیں سے بھی شہید نہ ہو, اتنی زیادہ احتیاط کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ مقدس قاعدہ ہے, پیارا قاعدہ ہے. تو اس سے آپ نے قرآن پاک کے اس میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں. جی صاحب, یہ بچے نشانت وغیرہ ڈالتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں, اٹھانے کا انداز نہیں ہوتا. تو آج کچھ یہ بتائیے کہ جسے مدنی قاعدے کو لے کر چلتے ہیں, تو قرآن پاک کو پکڑ کر چلتے ہیں, تو اس چلنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ ذرا آپ کچھ پریکٹیکل ذرا کر کے بتائیں. پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ جب ہمارے جیسے بچوں کے سرپرست اگر کوئی کھلونا لاتے ہیں, کوئی قیمتی چیز, کیا بات ہے جی, تو بچے کتنا سنبھال کے رکھتے ہیں, اس کو مٹی نہ لگے, وہ گر نہ جائے. اگر گر بھی جائے تو بڑا ان کو افسوس ہوتا ہے. اور ہماری ہر جتنی بھی اسکولز کی جو کتابیں ہیں ان سب سے یہ مقدس ہیں, ان کا ادب کرنا چاہیے. ادب کرنا چاہیے. جب تک ادب نہیں کریں گے اس کی برکتیں نہیں پائیں گے. تو آپ نے کس طریقے سے چل رہے ہیں, قاعدہ اٹھا کر آج قاری صاحب آپ کو بتا رہے ہیں, تو آپ نے پھر اسی طرح چلنا ہے. اور پھر جس انداز سے قاری صاحب چلیں گے, قاعدہ کہاں پہ رکھا ہوا ہے آپ نے, تو جزدان میں ہونا چاہیے, جزدان بنوا لیں اس کا. اور پھر کس انداز سے چلنا ہے قاری صاحب, کچھ اس بارے میں پریکٹیکل ذرا کر کے دکھائیں, پھر آپ لوگ ہی جانب آ رہا ہوں. جی, جیسے جزدان کے اندر قاعدہ ہے یا ویسے ہی قاعدہ شریف آپ کے پاس ہے, مدنی قاعدہ, گڈ ہو گیا. تو اپنے یہاں سے لگا کر یہاں پر آ جائیے, یہاں پر آ جائیں بیچ میں. ٹھیک ہے جی. مدنی قاعدہ یا قرآن پاک باوضو ہوں, گڈ ہو گیا, تو اپنے سینے سے لگائیں, صحیح ہے نا, دل کے پاس لگائیں, صحیح ہے نا. یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے نا. بعض بچے اس انداز سے پکڑ کر آتے ہیں, مطلب ہے کہ جب اپنے گھر سے مدرسے آتے ہیں تو دیکھا ہے انداز ہونا چاہیے. جی, یہ انداز بہت پیارا ہے. اب بعض بچے جو ہے نا وہ
ایک ہاتھ سے بھی پکڑ رہے ہوتے ہیں نا قاعدے کو, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کا پہلا صفحہ ہاتھ میں ہوتا ہے اور قاعدہ جو ہے وہ مطلب لٹک رہا ہوتا ہے. اگر ایسا کرتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اب جو قاری صاحب آپ کو انداز بتا رہے ہیں یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے, یہ عام قاعدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسکول کی کتابوں کا بھی ادب کرنا ہے, اس کا تو اور زیادہ آپ نے ادب کرنا ہے. جی قاری صاحب. اگر دو ہاتھوں سے اٹھا لیں, دو ہاتھوں سے اٹھا لیں تو ایک کی تعظیم بھی ہے, اہتمام بھی ہے. ایک ہاتھ کے استعمال سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے پھسل جائے, دو ہاتھ ہوں گے تو یہ انشاءاللہ پھسلنے کا احتمال نہیں رہے. مضبوطی سے پکڑنا ہے آپ نے. جس طرح لوگ موبائل کا اہتمام کرتے ہیں کس طریقے سے پکڑ رہے ہوتے ہیں, اس کے پاؤچ لیتے ہیں کہ سلپ نہ ہو جائے, پھر رنگ والا بھی ہوتا ہے کہ گرنا نہیں چاہیے. تو جب موبائل کا اتنا اہتمام کر رہے ہیں مدنی قاعدے کا, تو اس سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے. اب قاری صاحب نے جو طریقہ بتایا, میں چاہوں گا آپ یہاں سے چل کے جائیے, چاروں بچے, ٹھیک ہے, اپنے ایک چکر لگا لیجیے. واہ, چلیں آ جائیے جی. قاعدے کو کس طرح اٹھانا ہے جی, قاعدے کو لے کر کس طرح آنا ہے. چلیں جی آپ بھی آئیے, ایک چکر لگائیے, آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں, یہاں سے یوں آئیے, ٹھیک ہے. اچھا ایک ایک کر کے رک جائیے, پہلے یہ آئیں گے. چلیں آپ حامد صاحب کے قاعدے پہ انداز آپ نے دیکھنا ہے. چلیں جی قاری صاحب ان کا دیکھا, چلیں آپ آ جائیے, آپ آ جائیے, ون بائی ون, جلدی جلدی, ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں جو انداز آپ کو دکھایا جا رہا ہے آپ نے اسی انداز سے چلنا ہے. جی آ جائیے, گھوم کر آ جائیے. جی آپ آ جائیے شانی صاحب, گڈ ہو گیا. اسی انداز سے آپ نے قاعدے کو پکڑنا ہے, کیونکہ گھر سے لے کر مدرسے کا جو سفر ہے جی گھوم کر, ماشاء اللہ. شانی نے پہلے چوما بھی ہے قاعدے کو. ہاں یہ گڈ گڈ گڈ, بہترین ہو گیا. آپ آ جائیے حضرت, یہاں سے آئیے, یہاں سے آئیے. یہ ایک اچھا ایک پریکٹیکل, یہ زبردست زبردست, ماشاء اللہ بھائی. سراج صاحب گھر میں بھی اسی طرح. چلیں جی اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے. پیارے بچوں آپ نے نیت کرنی ہے اور یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل قرآن پاک اور مدنی قاعدہ میں اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گا, ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ نے ڈیسک سے اٹھایا یا جو رکھنے کی ایک جگہ تھی وہاں سے آپ نے اٹھایا, تو اب آپ نے اس کو سینے سے لگا کر چلنا ہے. ایک تو قرآن پاک سینے سے لگے گا, دل سے لگے گا, تو اس کی برکتیں الگ ملیں گی, ٹھیک ہے. اور یہ اللہ کرے ہمارے سینے میں آ جائے, ہمارے دل میں اتر جائے, اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہو. اور اس کو چومنا بھی چاہیے, قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے قرآن پاک کو چومنا بھی چاہیے, اس کو سر پہ بھی رکھنا چاہیے, اپنی آنکھوں سے بھی لگانا چاہیے. اور یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سنت مبارکہ ہے, اسے چوما کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ عادت بھی اپنانی چاہیے, یہ محبت کی علامت ہے. کس چیز کی ہے؟ محبت کی علامت ہے. تو آج ہم نے آپ کو یہ پریکٹیکل ایک عملی خاکہ کر کے دکھایا, تو پیارے بچوں اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جی قاری صاحب اب کچھ سبق کی طرف آئیں. پیارے بچوں تیار ہو جائیے اور اپنے سبق کی جانب آ جائیے. سبق نمبر 16, صفحہ نمبر کون سا ہے؟ 28 اور 29, صحیح ہے. 29ویں صفحے پر ہمارا سبق ہے جس پر کلمات ہیں, ہمیں پڑھنا ہے. اور اس سے پہلے 28ویں صفحے پر جو ہے اس کے قواعد ہیں. پیارے بچوں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے الف لام را کی تفخیم اور ترقیق کے بارے میں پڑھا تھا. پہلے تو آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ تفخیم کسے کہتے ہیں اور ترقیق کسے کہتے ہیں؟ تخفیف, تخفیم, تفخیم بلیک بورڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے. تفخیم مطلب پر یعنی موٹا, ترقیم مطلب باریک. ماشاء اللہ سبحان اللہ, آپ نے دونوں جواب درست دیے, ماشاء اللہ. کچھ بڑی والی شاباش. جی عزیر بھائی کو بہت بڑی شاباشی. ہمارے آپ یہ لے کر آئے نا شاباش, بڑی والی شاباش. تو ہمارا نعت خوانی کا سیگمنٹ تھا, تو ایک کال آئی, تو اس نے ایک بچی نے چیلنج دیا کہ کسی نعت خواں کو, دیانس بھائی وغیرہ کو, کہ آپ مجھے اس سے کوئی ایک حسان بھائی کو دیا, اگر یہ سنا دیا تو ان کو میری طرف سے بڑی والی شاباش. تو یہ شاباش آپ کی چل پڑی ہے. تو اسی طرح پیارے پیارے بچوں پروگرام میں آپ نے شامل لینا ہے. قاری صاحب کو اچھا اچھا سبق سنائیے, قاری صاحب کو شاباش بھی دیں گے, اور کیا کیا قاری صاحب بتا دیں, تعارف کروا دیں. ہاں جی, آپ کو بڑی والی شاباش, بہت بڑی شاباش, ویری گڈ, ایکسلنٹ, ہے نا, اور ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ, اور ماشاء اللہ, اور پھر ساتھ میں دعائیں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں. ماشاء اللہ دعائیں بھی ملیں گی, اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو دے دیں گے. گڈ گڈ جی اور کچھ ہے آپ کے پاس بھی تھا, کیا تھا آپ کے پاس شانی صاحب؟ مدینہ مدینہ کر دیا. حامد صاحب کچھ لائیں. چلیں جی آپ سے ویل ڈن. تو آپ لوگوں کو یہ چیزیں مل جائیں گی, تو بہت کچھ ہے دینے کے لیے. جی قاری صاحب. پیارے بچوں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, तफ़हीम व तरकीक सबक नंबर 16 का ये एक अहम मौजू है और हमने इसमें 3 कायदे पढ़ने थे, जिसमें से 2 कायदे हमने पढ़ लिए हैं। सबसे पहला है अलिफ का कायदा कि अलिफ को कब पुर पढ़ना है और कब बारीक पढ़ना है। अलिफ से पहले अगर हर्फ याद आ गया होगा, जी शानी आप बताइए। अलिफ से पहले कोई पुर हुर्फ आ जाए तो उसे पुर पढ़ेंगे, और अलिफ से पहले कोई बारीक हुर्फ आ जाए तो उसे बारीक पढ़ेंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, आपने दुरुस्त जवाब दिया। अगर इसकी मिसाल भी पेश कर दें कि अलिफ से पहले पुर हरफ की कोई मिसाल। क़ाला। जी माशाअल्लाह। और बारीक की मदनी कायदे में मौजूद है बेटा। का सिराज, हामिद वगैरह। कानू। हाँ, कानू भी कह सकते हैं, ये भी एक कलमा है। गुड हो गया। सबक नंबर 10 में है जी। अच्छा, अगला जो कायदा है वो आप बताएंगे हामिद कि लाम के बारे में हमने क्या सीखा था कि लाम को कब पुर और कब बारीक पढ़ना है। जी आप बताइए। जलालत अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लाम से पहले ज़बर हो तो इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लाम को पुर पढ़ेंगे। इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लाम से पहले ज़ेर हो तो इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लाम को बारीक पढ़ेंगे। जी माशाअल्लाह। लेकिन एक चीज़ रह गई कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के लाम से पहले ज़बर तो आपने कहा, ज़ेर भी कहा, लेकिन पेश रह गया। पेश आए तो क्या होगा? तब भी पुर पढ़ेंगे। तब भी पुर करेंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, आपने भी दुरुस्त जवाब दिया। अच्छा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के लाम के अलावा बाकी लाम को किस तरह पढ़ना है, ये एक रह गया है ना जी उज़ैर भाई। बारीक। जी, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के लाम के अलावा बाकी तमाम लाम बारीक पढ़े जाएंगे। आपने दुरुस्त जवाब दिया। माशाअल्लाह। कार साहब, यहाँ पे तो बच्चों के दुरुस्त जवाबात हो रहे हैं। कुछ कॉल्स की जानिब भी बढ़े, देखते हैं कि बच्चे हमसे क्या बात कर रहे हैं, क्या सवाल के जवाब रिकॉर्ड करवाएं। जी कुछ कॉल्स दीजिए। मेरा नाम मिसबा नूर है, मैं फैसलाबाद से दाराबाद से बात कर रही हूँ। मेरी आज पहली कॉल है। मैंने एक बच्ची को दावत दी है। मुझे इस्लाम पढ़ बहुत पसंद है। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। इस्लामी साल का आखिरी महीना ज़ुल्हज है। ज़ुल्हिज्जतिल हराम। माशाअल्लाह, गुड हो गया, बेहतरीन जवाब। एक और कॉल की जानिब बढ़ेंगे। मेरा नाम अब्दुल हादी है, मैं बारिकपुर से बात कर रहा हूँ। मेरी आज 48 कॉल है। आबिद बाबू, आपने पूछा था कि बारिकपुर कहाँ वाक़ है, आज मैं आपको बताऊंगा। सुबह पंजाब के डिस्ट्रिक्ट भागलपुर में बारिकपुर वाक़ है। आपके सवाल का जवाब है ज़ुल्हिज्जा। किड्स मदनी चैनल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। आपकी कॉल तो आती ही रहती है, आपकी आवाज़ हम सुनते रहते हैं। अच्छा, ये है मुबारक। क्या है? मुबारक। मुबारकपुर। आप मुबारकपुर में नहीं रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं? मुबारक। ठीक है, तो हम कुछ लोग कहते हैं ईद मुबारक। मुबारक, ये दुरुस्त है। हम क्या कहते हैं? ईद मुबारक। ईद मुबारक नहीं, क्या कहना है? ईद मुबारक। ठीक है, तो मुबारक ये एक तलफ़ुज़ है, इस तरह बोलना चाहिए। अब आइंदा आप बताइएगा आप किस शहर से बात कर रहे हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। एक और कॉल दीजिए। मेरा नाम गुलाम रसूल है, मुझे इस्लाम किड्स बहुत अच्छा लगता है। आबिद बापू, मैं आज आपको सबक सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कालो सिरातो सिराजन। माशाअल्लाह जी, गुलाम रसूल की कॉल आ गई। जज़ाकल्लाहु। माशाअल्लाह, आपकी कॉल आती है, एक रौनक लग जाती है, सब बच्चे खुश हो जाते हैं, कारी साहब भी खुश हो जाते हैं। जी कारी साहब, इनको दुआओं से भी नवाज दें और सबक भी सुनाएं। जी, जब भी गुलाम, वैसे तो सिलसिले से पहले ही ये ज़हन में होता है कि गुलाम रसूल की कॉल आनी है और इनका अंदाज ये होगा और ये सबक भी सुनाएंगे या सवाल का जवाब देंगे। और माशाल्लाह वैसे ही होता है, रोज़ाना ये कॉल भी करते हैं, सबक भी सुनाते हैं। तो प्यारे प्यारे गुलाम रसूल भाई, आपको अल्लाह तबारक व ताला मज़ीद बरकतें अता फरमाए। तो आप अच्छे अंदाज से कलाम करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद इसमें बरकतें अता फरमाए, आपके इल्म में, उम्र में माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। कुछ एक और कॉल की जानी बढ़े कर जी, देखते हैं कि क्या बच्चे बात कर रहे हैं। मेरी आज पहली कॉल है। मैं आज सवाल और जवाब बताऊंगा।
दिल हज बेहतरीन हो गया जी। पहली कॉल है, मुझे उम्मीद है पहली नहीं रहेगी, आपने दूसरी भी कॉल करनी है, तीसरी करनी है। एक और कॉल ले लेते हैं कार से, फिर इंशाल्लाह आपकी जानिब। मेरा नाम आतिका टरिया है, आतिका। मैं रावलपिंडी से बात कर आतिका, रही हूँ। माशाअल्लाह। आज मेरी 60 कॉल है। आज मैं आपको अपना सबक सुनाऊंगी। जी हाँ। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरल अबाबील। जज़ाकल्लाहु खैरन। किस मदनी चैनल हमारा माशाअल्लाह। आतिका की कॉल थी भाई, जी। और इन्होंने सूरह फील सुनाने की कोशिश की। जी कार साहब किस तरह सुनाई? माशाल्लाह इन्होंने 3 आयतें करीमा सुनाई हैं, और तीनों आयतों में ये कि भूल की तो कोई गलती नहीं है, अलबत्ता ये कि अदायगी की कुछ गलतियां हैं। जैसे दौद है, उसको बेटा आतका तदलील नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तदलील, आवाज़ को जमा कर पढ़ेंगे। तदलील तो ये कलकला हो गया, दौद में कलकला तो नहीं होता, लिहाजा पढ़ेंगे तदलील। माशाअल्लाह। चलें जी बच्चों, आप कोई भी दुआ कोई भी चीज़ सुना सकते हैं। अगर कुछ गलती हुई तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कारी साहब आपकी इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। कारी साहब सबक की जानिब आइए। प्यारे बच्चों, हमारा जो तीसरा कायदा है वो है रा को पुर और बारीक पढ़ने से मुताल्लिक। सबसे पहला कायदा हम आपको बयान करते हैं, और उसके बाद इसी कायदे के मुताबिक जो कलमात पढ़ने हैं वो इंशाअल्लाह हम आपको पढ़कर इसकी पहचान करवाएंगे। प्यारे बच्चों, रा, अगर इस रा पर ज़बर या पेश आ जाए तो रा को पुर पढ़ेंगे। आपको याद होगा कि रा पर ज़बर या पेश हो तो रा को पुर पढ़ते हैं। ये बात आपने तीसरी या चौथी तख्ती में ये आपने पढ़ी है। बताइए तीसरी तख्ती में पढ़ी है चौथी में? क्योंकि आपसे सवाल करना था इसलिए मैंने तीसरी और चौथी दोनों का नाम लिया है। अब आप फिक्स करें कि आया तीसरी सबक नंबर 3 में हमने ये कायदा पढ़ा था या सबक नंबर 4 में? हामिद भाई आप बताइए। नंबर 3 में। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। सबक नंबर 3 में आपने ये कायदा पढ़ा था कि रा पर ज़बर या पेश हो तो रा को और पढ़ेंगे। सबक नंबर 16 रजुलुन, ये हमारा आज का सबक है, सही है। इस कलमे को आप गौर से देखिए, रा पर क्या है? ज़बर। ज़बर है। आइए इसको पढ़ लेते हैं, पढ़िए। रजुलुन रजुलुन इसके बराबर में है अलम तारो, अलम तारो, आगे है रुज़िक़ू, रुज़िक़ू, अक्सरु। अक्सरु। प्यारे बच्चों, इन 4 कलमात में आपने कौन सा कायदा पाया? जी कौन कौन से कायदे हैं, कौन बताएगा? जी हामिद साहब। रा को पढ़ने की जरूरत है। जी जी, आपने इसके अंदर कौन सा कायदा पाया? जैसे ज़बर और पेश। जी माशाअल्लाह, आपने दुरुस्त जवाब दिया। रा पर ज़बर और पेश हो तो रा को पुर पढ़ते हैं। अब अगला कायदा ये है कि रा पर अगर 2 ज़बर या 2 पेश की तनवीन हो, क्या हो? 2 ज़बर या 2 पेश की तनवीन हो। अब इसकी मिसाल देख लीजिए, मदनी कायदे की इसी तख्ती के अंदर जो आगे सबक है इसको पढ़ लें। अजरन, अजरन, अजरुन। अजरुन। प्यारे बच्चों, अजरन आखिर में 2 ज़बर की तनवीन, अजरुन आखिर में 2 पेश की तनवीन। तो रा पर 2 ज़बर या 2 पेश की तनवीन हो तो रा को पुर पढ़ते हैं। अब अगले कायदे की जानिब बढ़ते हैं। अगर रा पर खड़ा ज़बर हो तो क्या करेंगे? इसकी मिसाल, पहले मिसाल पढ़ लें, इसके बाद जवाब दीजिएगा। इब्राहीम, इब्राहीम। सही। हमने इस रा को पुर पढ़ा या बारीक, और पढ़ना क्या चाहिए? जी शानी आप? पुर पढ़ा, और पुर भी पढ़ना चाहिए। पुर पढ़ना चाहिए, क्योंकि रा पर जब खड़ा ज़बर हो तो रा को पुर पढ़ते हैं। पुर पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। रा साकिन से पहले रा साकिन से पहले। रा साकिन किसे कहते हैं? जी उज़ैर भाई आप बताएंगे। हाँ से पहले ज़बर हो तो रा साकिन हो जाएगा। हाँ से पहले ज़बर। गौर से सुने भाई, गौर से। रा साकिन किसे कहते हैं? हमें रा साकिन पूछना है आपसे। जी आया कुछ ज़हन में? नहीं आ रहा? चलें हामिद साहब आप बताइए। रा पर सुकून हो। सुकून क्या रा होता है? पर ये? सुकून हो। जज़म। जी जज़म। जी माशाअल्लाह, आपने दुरुस्त जवाब दिया। रा पर जज़म हो
تو را ساکن کہلاتا ہے۔ پیارے بچوں اگر اس را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے۔ اس کی مثال آپ مدنی قاعدے میں دیکھیے۔ پہلی مثال تو آپ کے سامنے ہے عرشون، عرشون عرشون، عرشون ام صبرنا، ام صبرنا۔ آگے پیش کی مثال ہے، را ساکن سے پہلے پیش ہو، پڑھ لیجئے ترجعون، ترجعون یرزقون۔ یرزقون۔ اچھا ترجعون اور یرزقون، را ساکن سے پہلے کیا آیا؟ پیش پیش آیا۔ تو یہاں پر ان 4 کلمات میں آپ نے یہ قاعدہ سیکھا کہ را ساکن سے پہلے زبر ہو یا را ساکن سے پہلے پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور یعنی موٹا پڑھیں گے۔ پیارے بچوں اگلے قاعدے کی جانب جاتے ہیں۔ اچھا یہ وہ قواعد پیارے بچوں کہ یہ جو را ساکن کے اور را کے قواعد را کو پر پڑھنے کے، اس میں عموماً ایسا ہوتا ہے باپو کہ بچے جو ہے نا بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے قواعد بہت طویل ہیں، یعنی را پر زبر یا پیش ہو، را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو، را پر 2 زبر 2 پیش کی تنوین ہو، کھڑا زبر ہو، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، را ساکن سے پہلے دوسرے کلمے میں زیر ہو۔ تو اتنے سارے قواعد جو ہے نا بچے سمجھتے ہیں بہت مشکل ہے، لیکن اگر مدنی قاعدے کے سبق نمبر 16 میں اگر کلمات 2 کلمات ان قواعد کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ قواعد بہت ہی آسان ہو سکتے ہیں۔ یہی بات ہے قاری صاحب، بات ہی ساری سمجھنے کی۔ آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، آپ کو پڑھتے وقت کیسا لگ رہا ہے؟ آسان لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جس کو نہیں آ رہا اس کو مشکل لگ رہا ہے۔ تو یہی ہے، ایک مرتبہ آپ نے قرآن پاک کو سیکھنا ہے، اور سیکھنے کا بہترین ذریعہ یہ ہمارا پروگرام ہے اسلام فار کڈس، اور اس کا ایک سیگمنٹ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ اور بھی ذریعے ہیں، آپ مدرسۃ المدینہ اپلیکیشن جو ہے یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ کو اس کا تعارف مل جائے گا۔ تو یہ آپ اپنے پاس رکھیں، پریکٹس کریں گے، بار بار ایک چیز کو دہرائیں گے، بار بار اس چیز کو پڑھیں گے تو وہ چیز آپ کو پکا یاد ہو جائے گی۔ عربی پڑھنا بھی آنا چاہیے، اردو جس طرح آتی ہے، جو زبان آپ بولتے ہیں آپ کو زبان آتی ہے تو وہ کیوں آتی ہے؟ آپ کے گھر میں بولی جاتی ہے۔ عربی تو ہمیں کوئی اللہ ماشاء اللہ کوئی مل جائے، یا عرب میں جائیں گے مکے مدینے تو انشاءاللہ وہاں پہ بہت سارے عربی اسلامی بھائی ملیں گے، عاشقان رسول ملیں گے۔ تو آپ اب ہمیں تو آتی نہیں ہے، ہمیں جو ہے وہ چند ایک ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے بچوں کی شام میں جہاں عربی بولنا سکھایا جاتی ہے، لیکن وہ کچھ ذہن میں رہے گا اور شاید بہت سارا ذہن سے نکل جائے گا۔ لیکن عربی آپ کو پڑھنا تو آنی چاہیے، بولنا نہیں آتی لیکن پڑھنا آنا چاہیے، لیکن یہ آپ کو کسی قاری صاحب سے سیکھنا پڑے گا۔ اب بعض تو ایسے ہوتے ہیں جہاں ٹیوشن جا رہے ہوتے ہیں نا بچے، تو کہتے ہیں ہم قرآن پاک بھی پڑھا دیں گے، اب وہ ان کو خود پڑھنا نہیں آتا۔ بیچ میں جب اس قسم کے لوگ آ گئے، جو باجیاں تھیں اردو پڑھنا بہت اچھی آتی تھی لیکن انہوں نے عربی پڑھانا شروع کر دی، کہیں ٹیوشن جاتے سر پڑھاتے تھے، بولے قاعدہ تو میں بھی پڑھا دوں گا، ان کو قاعدہ بولنا نہیں آ رہا، جی ٹھیک ہے، قاعدہ میں بھی پڑھا دوں گا۔ اب انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ جب ایسے لوگ آ گئے کہ بچوں کو ہم پڑھا دیں گے تو انہوں نے بولا ہمارے تو استاد صاحب نے، کیونکہ استاد کا پڑھایا ہوا دلیل ہوتا ہے کہ میرے استاد صاحب نے پڑھایا۔ اب استاد صاحب کو چاہیے تھا یہ جو استاد صاحب تھے یہ اردو کے یا اسکول کے یا ٹیوشن کے تھے، قرآن پاک کے استاد صاحب نہیں تھے یہ، کہ ان کو پڑھنا نہیں آتا۔ تو اگر نہیں آتا تو آپ بولیں نہیں آتا، اگر واقعی میں آپ قاری صاحب بھی ہیں اور آپ انگلش، عربی اور پھر اردو بھی پڑھا سکتے ہیں تو پھر آپ اس جانب آئیے، ورنہ جو جس کا کام ہے، اب اتنے سارے مبلغین ہیں، یوسف بھائی بھی ہیں، پھر ہم بھی ہیں، پھر اور بھی مبلغین ہیں، تو لیکن قاعدے کے لیے ہم نے قاری صاحب کو بلایا، قاری حسین صاحب کو، تو یہ پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ، ان سے جو بھی سوال پوچھتے ہیں تو اس کا بہت اچھے انداز سے قاری صاحب جواب بھی دے دیتے ہیں۔ تو قاری صاحب اس چیز کا بھی ہمیں فرق رکھنا چاہیے۔ جی بالکل، جیسے ہر چیز کا جو موضوع ہوتا ہے، جیسے اردو میں جب اسکولز میں ایسا ہوتا ہے کہ انگلش کے ایک اسپیشل ٹیچر ہوتے ہیں، اسی طرح سوشل اسٹڈیز ہے، معاشرتی علوم ہے، یا اور اس طرح کی جو موضوعات ہیں ان کے خاص ٹیچرز ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں جو ان کو پڑھاتے ہیں۔ اب قرآن پاک کا جو اصل موضوع ہے، تجوید کا جو اصل موضوع ہے وہ تو ہے ہی حروف تہجی، یعنی جس کو حروف تہجی پڑھنا درست آ گئی اور پھر اسی کے مطابق پورا قرآن درست پڑھنا آ جائے تو اب وہ کسی کو پڑھا سکتا ہے۔ پہلے تو اپنی اصلاح کرے، جب خود پڑھنا ہے میرے سنت یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو وظیفہ پڑھ رہے ہیں نا تو پہلے کسی قاری صاحب کو چیک کروا دیں۔ ادھر قاری صاحب کا فرمایا کہ قاری صاحب کو چیک کروا دیں جو آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں آیا کہ یہ ہے بھی اسی انداز سے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں لیکن پڑھ کیسے رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کو چیک کروانا ہوگا۔ اب پڑھتے پڑھتے قاف کاف
آ جاتا ہے. بولیں یہ بھی کاف ہے یہ بھی کاف ہے. اب یہیں سے سمجھ لیں آپ ابتدا غلط ہو گئی. یہ ہے نقطے والا کیا ہے قاری صاحب؟ نقطے والا پر کاف. قاف ہے. کیا ہے بچوں؟ اور جو بغیر نقطے والا ہے وہ کیا ہے؟ یہ کاف ہے. وہ کیا ہے نقطے والا؟ اور یہ بغیر نقطے والا؟ یہ آپ نے فرق معلومات پہلے حاصل کرنی ہے, پھر انشاءاللہ آپ اس طرح پڑھنے لگیں گے. قاری صاحب کچھ کالز کی جانب میں بڑھیں گے, پھر انشاءاللہ آپ کے سیگمنٹ کو اختتام کی طرف لے کر آتے ہیں. جی. My name is Ishmael Fatima. Your program Islam Force is very beautiful. Today I am studying the Madani Qaida. Bismillahirrahmanirrahim. جی. Qala sirajan kana malan mafazan. Good, good. I must try to reform myself and people of the entire world. Inshallah, Kids Madani Channel. Madani Channel. Kids Madani Channel. دیکھتے رہیں مدنی چینل. ماشاءاللہ. مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو بچی ہیں ان کو اردو بھی آتی ہے, ان کو انگلش بھی آتی ہے, اور قاعدہ بھی اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی. تو پیاری بچی آپ یہ بھی بتا دیتی ہیں کہ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, اپنے شہر کا, اپنے کنٹری کا نام جو بھی آپ تھا وہ بھی بتائیے. ساتھ آپ کی کال سے مزہ آیا ماشاءاللہ. جی قاری صاحب کیا کہیں گے سبق؟ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز سے سبق سنایا. پہلی جو لائن سنائی سبق نمبر 16 کی, اس میں جس حرف کو یعنی جس الف کو پر پڑھنا ہے آپ نے پر پڑھا, جس کو باریک پڑھنا ہے اس کو باریک پڑھا. تو ویری گڈ, ایکسیلنٹ, بڑی شاباشی آپ کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اللہ پاک آپ کو آپ کے والدین کے ساتھ میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. آمین. ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. میرا نام سے محمد ارسل عمران چاتاری ہے. میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. میں نے آج اپنے نانو ماموں خالہ امی ابو اور بہن بھائی کزن اور بھائیوں کو دعوت دی ہے. یہ میری 13ویں کال ہے. میں آج آپ کو سبق سناؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ نون زبر ان تا میم میم پیش تم تم. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. جی قاری صاحب سبق بھی سنایا بچے نے, کیا کہیں گے؟ اور کس کو دعوت دی ہے؟ نانا. ماشاءاللہ گڈ ہو گیا, ماحول بنا دیا آپ نے. تو اسی طرح پیارے بچوں دعوت دینی ہے, کارکردگی بھی لینی ہے. آپ نے دیکھا دعوت پہنچا دی, پھر اس کے بعد کارکردگی بھی لے لیں. بھائی دیکھا تھا آپ نے, تو یہ پروگرام تو اس طرح ایک ماحول بنتا چلائے گا. جی قاری صاحب. جی انہوں نے ماشاءاللہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف بہت ہی پیارے انداز سے پڑھی, بہت ہی اچھے انداز سے پڑھی. آپ کو مزہ آیا؟ تو اس انداز سے واقعی ہمیں پڑھنا چاہیے اور سبق بھی سنانا چاہیے. اگر آپ کو لہجہ اچھا آتا ہے, اچھی تلاوت آپ کر سکتے ہیں, تو کالز کریں. اور صرف اعوذ باللہ بسم اللہ ہی نہیں بلکہ سورت بھی سنائیں. سورہ اخلاص سنا سکتے ہیں, سورہ کوثر سنا سکتے ہیں. پیارے بچوں اب مزید آگے بڑھتے ہیں. ہمارا جو قاعدہ ہے وہ را کو پر اور باریک پڑھنے کے حوالے سے ہم قواعد سیکھ رہے ہیں. اب اگلا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو. کیا ہو؟ عارضی کیا ہے؟ یہ سوال پیدا ہو گیا. یہ عارضی کیا ہے؟ عارضی جیسے ہم کہتے ہیں نا ہماری زندگی عارضی ہے. کوئی چیز لی ہوئی ہے, مستقل نہیں ہے. مستقل بھی مشکل ہو گیا, یعنی کہ ہمیشہ نہیں رہے گی. جی ہمیشہ نہیں رہے گی, تھوڑی سے عرصے کے لیے. یہ کہیں گے قاری صاحب. جی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ مطلب ہاں کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے, پھر وہ خراب ہو جاتی ہے, ٹوٹ جاتی ہیں, صحیح نا. ٹھیک ہے. تو یہ دنیا تو عارضی ہی ہے, اسے ختم ہونا ہے. تو زندگی کا کہتے ہیں کوئی بھروسہ نہیں ہے, دنیا عارضی ہے, زندگی عارضی ہے. تو پیارے بچوں یہاں پر را ساکن سے پہلے عارضی زیر سے مراد یہ ہے کہ یہ جو زیر ہے یہ ہمیشہ ہر وقت اس کلمے میں نہیں رہتی, یہ عارضی ہے. صحیح ہے. جیسے ارجع آپ کے سامنے مثال موجود ہے, صحیح ہے. ارجع اگر اس کے آگے ربی لگا دیں, صحیح ہے, تو یہ بن جائے گا رب ارجع. کیا بن جائے گا؟ رب ارجع. اگر ارجع سے پہلے اگر ربی کلمہ آ جائے, صحیح ہے, تو یہ پڑھا جائے گا رب ارجع. تو اس میں حمزہ جو ہے وہ عارضی ہے,
حمزہ کیا ہے؟ عارضی. اور اس کی حرکت کیا ہے؟ عارضی ہے. صحیح ہے نا. جب آپ پچھلے کلمے سے ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا رب ارجع، اور اگر آپ یہاں پر اس کلمے کو علیحدہ پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا ارجع. تو اس کی جو زیر ہے یہ عارضی ہے. صحیح ہے. ما قبل ملانے کی صورت میں، یعنی اس سے پہلے والے حرف سے ملانے کی صورت میں یہ زیر جو ہے وہ ما قبل، پات قبل، یہ بھی ایک اصطلاح ہیں پیارے بچوں، آپ نے سیکھنی چاہیے. قاری صاحب بتاتے ہیں اور پھر اس کو آسان بھی کر کے بتا دیتے ہیں، تو یہ اچھا ہو گیا. اب قاری صاحب کس طرح اختتام کر رہے ہیں؟ کچھ اذکار وغیرہ ہیں، کیا کہیں گے؟ جی اس میں یہ ہے کہ ایک تو اس لائن کو اگر ہم کمپلیٹ کر لیں تاکہ کمپلیٹ کر لیں، اور دوسرا ہمارے بچے بھی ایک آج بھی پڑھیں، ان سے پڑھوا بھی لیں. جی جی پیارے بچوں اس کلمے کو پڑھ لیں ارجع. اب اگلے جتنے بھی راہ ہیں یہ کس طرح پڑھنے ہیں آپ نے، اب آپ نے پڑھ کر سبق سنانا ہے اور اس بات کا اظہار بھی کرنا ہے کہ آپ کو یہ قاعدہ آتا ہے. جی بیٹا حامد آپ سنائیے اگلے. ارجعوا. اوکے. اس راہ کو آپ نے پور پڑھا یا باریک؟ باریک پڑھا. پر. جی اگلا کلمہ ارجعی. ماشاء اللہ. اس راہ کو پور پڑھا یا باریک؟ پر. وجہ کیا ہے؟ را سے پہلے عارضی ہے. عارضی زیر ہے. سبحان ماشاء اللہ، اللہ. ماشاء اللہ. عزیر، عزیر بھائی آپ سنائیے سبق. کر لی ادھر، تیاری کر لی؟ آواز نکالیں جیسے گڈ گڈ میں آتی ہے، اور دور سے. جی قاری صاحب ہمارے بچے نے پڑھا، کیا کہیں گے؟ جی ہاں تھوڑا سا آواز ناک میں چلی گئی، باقی آپ نے ماشاءاللہ اونچی آواز سے پڑھنے کی بھائی ناک میں جا رہی ہے آواز، ذرا نکالیں باہر ناک سے. چلیں. ہاں یہ آپ نے کوشش. گڈ ہو گیا بھائی، آپ کو گڈ دیا جا رہا ہے. حامد بھائی دے دیں آپ انہیں کے گڈ. گڈ. گڈ ہو گیا جی. اب پڑھیں گے. جی عامر قابو قل الفرقن. قل الفرقن. بیٹا یہ والی لائن نہیں ہے، دیکھیں رب ارحمہما یہ والی لائن ہے. صحیح ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ بتائیے، آپ مدد کیجئے ان کی. رب ارجعونی. جی یہ پڑھنا ہے. کون سی لائن ہے؟ کون سی لائن ہے؟ یہ ہمارا مسئلہ ہے. رب ارجعونی. اچھا یہ کبھی کبھی ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ بھول جاتے ہیں کہ ہم لائیو جا رہے ہیں، مدنی چینل پہ بیٹھے ہیں. کون سی لائن ہے؟ گھر میں نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا ہو گیا جی؟ تو یہ بچوں کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. ماشاءاللہ جی. اب آگے. ارتبطتم. نہیں اس کو بیٹا درست کر لیں. ارتبتم. با کا کلکلا بھی. شانی آپ یہی دو کلمات پڑھ کے سنا دیجئے. رب ارجعونی. ان ارتبتم. اوکے ماشاءاللہ. آج آپ نے سبق سنایا بھی اور قواعد بھی سیکھے. امید ہے کہ عراق کے متعلق جو قواعد کو جو ہے وہ سبق کو کمپلیٹ کروا دیں. کمپلیٹ کر دیں. جی کمپلیٹ کر دیں اس کو. چلیں آگے پڑھ لیں. امر تابو کل فرقن فرقاتن برصادن في قرطاس والنهار رجال أمر فاصبر قم فأنذر خير. آگے وقف، یعنی وقف کی صورت میں پڑھیں گے. خیر نذیر. آگے وقف. آگے وقف سے مراد یعنی وقف کی صورت میں کس طرح پڑھیں گے؟ نذیر. وقف قاری صاحب کل ہمیں کچھ سمجھائیے گا. یہ وقف جو آپ فرما رہے تھے یہ وقف کیا ہوتا ہے؟ اور ماشاءاللہ آج ہماری کتنے سبق نمبر 16 کمپلیٹ ہو گئے. 16 کمپلیٹ ہو گئے. کتنے سبق باقی رہ گئے؟ اب صرف ہمارے 5 اسباق رہ گئے. 5 اسباق رہ گئے ہیں. تو مدنی قاعدہ جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں ہمارے پرانے ایپیسوڈ آپ دیکھ لیں تو وہاں سے انشاءاللہ آپ کو پہلی تختی سے لے کر 16 تختی تک انشاءاللہ یہ سارا مواد آپ کو مل جائے گا. اب کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس سیگمنٹ کو اختتام کرتے ہیں. جی میرا نام محمد جیلان رضا جیلان رضا. آج میں
آپ کو تفخیم اور ترکیب کی ڈیفینیشن سناؤں گا. تفخیم کے معنی ہے حرف کو پور یعنی موٹا پڑھنا، اور ترکیب کے معنی ہے حرف کو باریک پڑھنا ہے. گڈ ہو گیا. آمین آمین. جی کا سب گڈ تھا؟ جی ماشاءاللہ ویری گڈ. شاباش شاباش. ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. آج میری پہلی کال ہے. آج میں آپ کو سبق سناؤں گی. سنائیے. قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قالا، صاد لام را زبر وا، سروا، وا زبر وا، سروا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور کال دیجیے. محمد ریان اتاری ہے، میں جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے حیات گزار ہوں. پیارے پیارے عابد باپو، آپ کا سلسلہ اسلام فور کڈز بہت ہی اچھا ہے. جزاک اللہ میں خیر. آپ کو سورۃ الکوثر سناؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قاری صاحب بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. اور اس طرح ہم اس سیگمنٹ کو کرتے ہیں اختتام اور بڑھیں گے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا اسلام. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین علی کل حال. وکیف حالکم؟ ماشاء اللہ. تفضلوا، تشریف رکھیے. جزاک اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ. یوسف بھائی آپ کو خوش آمدید، ویلکم، اہلا و سہلا، مرحبا. اور ماشاءاللہ بڑے عقیدے کی باتیں اور اسلام سے متعلق باتیں ہمارے یوسف بھائی لے کر آتے ہیں. اور جو یوسف بھائی باتیں بتا چکے ہیں ایک ایک آپ لوگوں سے لیتے ہیں. پھر انشاءاللہ اپنا یوسف بھائی آپ مدنی چینل کے جو بچے ہیں ان کو کچھ کام دیجیے. ایک ایک بات جلدی سے اپنے ذہن میں رکھیں. جب تک یہ سوچ رہے ہیں آپ بچوں کو کوئی سوال دے دیجیے. یوسف بھائی. پیارے بچوں، آج ہم نے جو گفتگو سننی ہے، اب تک تو 2-3 دن ہم نے الحمدللہ سبق سیکھا ہے. جو باتیں سنی تھی اسلام سے متعلق، ایک تھی گفتگو کی سنتیں اور آداب. اس میں ہم نے کس طریقے سے بات چیت کرنی ہے، کیا انداز رکھنا ہے، کیا لہجہ رکھنا ہے، کس سے کس طریقے سے بات کرنی ہے، گھر میں باہر کیا باتیں کرنی ہے. تو اس سے متعلق ہم نے کچھ گفتگو آپ کے ساتھ کی تھی. آج جو ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کی زندگی سے بہت زیادہ ریلیٹیو، ہماری آپ کی زندگی سے بہت زیادہ متعلق ہے. اس کا تعلق بہت زیادہ ہے اور بچوں کو تو یہ باتیں سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس سے ان کی گھریلو تربیت کا پتہ چلتا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کیسی ہو رہی ہے، ان کی اخلاقیات کیا ہیں، کیسی ہیں. اس سے یعنی جو باتیں آج ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں نا، اس سے بہت بڑا تعلق ہے. اور وہ جو ہمارا کانٹینٹ ہے، جو گفتگو، جو ٹاپک آج ہمارا ہے، گھر میں آنے جانے کی سنتیں اور آداب. اس میں ایسے پوائنٹس ہیں پیارے بچوں کہ ہمیں لگتا ہوگا کہ گھر میں آنا جانا کیا ہے، روزانہ آنا جانا کرتے ہیں، کون سا مشکل ہے، کیا پرابلم ہے اس کے اندر. لیکن یعنی آپ یوں سمجھ لیں گھر میں آنے جانے کے حوالے سے سورۃ الحجرات کے اندر اگر قرآن کریم میں پڑھیں، اللہ پاک نے بہترین انداز پر صحابہ کرام کی تربیت بھی کی ہے، اور یقیناً ہمارے لیے بھی اس کے اندر تربیت کے بہت سارے مدنی پھول موجود ہیں. تو گھر میں کسی کے جانا ہے، اپنے گھر میں جانا ہے، کیسے جانا ہے. ہم دروازے سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جب اسٹارٹ ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، کس انداز پر انٹری آپ کی ہو. پھر اندر جانے کے بعد اپنا گھر ہو یا کسی اور کا ہو، تو اس اعتبار سے ہمیں ہمارا کیا کیا آپ کے لیں کہ ایکٹ ہو، ہمارا کیا کیا پرفارمنس ہو، ہماری کیا کیا وہاں پر جو ہے اس طرح کے برتاؤ ہونا چاہیے کہ جس سے پتہ چلے کہ ایک تمیز والا با اخلاق مسلمان گھرانے کا بچہ ہے یا پھر بد اخلاق بدتمیز بچہ ہے. وہ کون کون سی باتیں ہیں جو ان چیزوں کو ریلیٹیو کرتی ہیں. گھر تو ہمارا ہے جی، ہمارا گھر ہے، ہمارا دروازہ ہے جی، ٹھیک ہے. پورا گھر کس کا ہے؟ ہمارا. تو ہمارے جیسے دل چاہے ہم جائیں گے جی، اور جیسا دل چاہے گا. تو گھر کس کا ہے؟
हमारा ये बड़ा अच्छी भी है? आपने बात की है। ये अगर जहन में सवाल पैदा होता है ना तो फिर बहुत सारी चीज़ें इससे जो मुतालिक है उस पर भी हम यही सवाल कायम करेंगे। खाना आपका है, कपड़े आपके हैं जी, भाई बहन आपके हैं, ज़बान आपकी है, हाथ पाँव आपके जी, आंखें आपकी है। हाँ तो हम जो दिल चाहे करें, ये चीज़ है ना ये भाई? नहीं हो क्या कहते सकता। हैं, यही है। बाल हमारे, अब हम तेल लगाएं या नहीं लगाएं, पाँव हमारे, जूते पहने या नहीं अच्छा पहने। देखिए, पहली वाली बात तो आपकी सही है ना, आपसे एग्री करेंगे, ठीक है, कि ये तमाम चीजें आपकी हैं, लेकिन हम जैसे चाहें करें ये बात सही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाई ठीक है प्यारे बच्चों, कि देखें एक चीज आपकी है, मिसाल के तौर पर एक बच्चा कहता है मेरा हाथ है, मैं जिसको चाहे मारूं, वो किसी को थप्पड़ लगा दे, तो मुझे बताइए क्या उसका ये कहना सही होगा? भाई हाथ मेरा है, मैं जिसको चाहूं मारूं। तो फिर सामने वाले ने अगर पत्थर उठाकर मार दिया कि भाई मेरा हाथ है, मैं पत्थर उठाकर मारूं या लोहा उठाकर मारूं, तो अब गाड़ी आपकी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जैसे चाहे चलाएं, किसी को भी ठोक दें, किसी का भी एक्सीडेंट कर दें। तो गाड़ी तो आपकी है, लेकिन उसके चलाने के कुछ मैनर्स हैं। आपका हाथ, आपका जिस्म, आपके जिस्म के आज़ाएं, इसके कुछ मैनर्स हमारे दीन ने सिखाए। घर आपका है, घर में आने जाने के मैनर्स, उसकी अखलाकियात, उसका तरीका का, यही तो दीन इस्लाम की, यानी हर चीज के बारे में रहनुमाई है, घर में जाने की भी, घर से निकलते भाई शाह साहब, दीन इस्लाम की एक नुमाया खुसूसियत ये है, आपकी जिंदगी गुजारने के पूरे तरीके आपका दीन सिखाता है। भाई लिबास पहनना है, खाना खाना है, आपका हर चीज जानवरों से, दूसरी मखलूक से क्या नुमाया और मुमताज होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो ठीक है, घर आपका है, लेकिन इस्लाम आपको बताता है कि हम आपको बताएंगे आप बेहतरीन तरीके से घर में कैसे दाखिल हो। कैसे कैसे जा रहे हैं बच्चे? आप ये तो बच्चे हैं, आपने देखा होगा बच्चों का क्या अंदाज होता है जाने का, अंदाज क्या होता है? उज़ैर किस तरह? जी शानी साहब क्या कहेंगे? कोई जल्दी में होता है तो जल्दी से चप्पल उतार के भागते हुए जाता है, कोई चप्पल गलती से आगे भी नहीं ना शानी, इससे पहले आए ना, दरवाजा खुला ही नहीं है अभी, दरवाजा बंद है। अब क्या कैसे कर रहे हैं? बेल लगी हुई है तो उसको किस तरीके से तो बैल दबाते रहते हैं, जैसे ही मम्मी खोलती है वो भागते हुए जाते हैं, तो चप्पल वो उतारते, लाइनर से नहीं उतारते, वो उतारते, बाज तौर पर घर में भी चले जाता है चप्पल। या हम लोग नमाज पढ़ते हैं, अब फिर मम्मी को सफाई करनी पड़ जाती है। चलें जी, एक बात ये बताइए जी सिराज साहब, आप क्या बात ऐड करेंगे? किस तरह जा रहे हैं बच्चे, दाखिल कैसे हो रहे हैं, निकल कैसे रहे हैं घर से? जी, जैसे हमें गाड़ी लेना आती है तो हम जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, कपड़े पहनते हैं, तेल लगाते हैं, जल्दी से भाग के चले जाते हैं। भाग के जाते हैं। चलें, इन्होंने अपना बताया कि हम भाग के जाते हैं, और बच्चे किस तरीके से जा रहे हैं आपको पता हो किसी के बारे में? जी क्या कहेंगे? और अगर घर में जाते हैं तो पहले उल्टा पाँव रख देते हैं, फिर सीधा पाँव रखते हैं। ये भी ख्याल है, ये भी है। जूते पहनते भी है तो उल्टे पाँव, पहले उल्टा पाँव घुसाते हैं, फिर सीधा पाँव। भाई सुन्नत आदाब ये है ना कि पहले घर में दाखिल हो तो सीधा कदम दाखिल करें, फिर उल्टा कदम दाखिल करें, जूते पहने तो सीधे जो है जूते में पाँव रखें, फिर उल्टे जूते में पाँव रखें। आमिर साहब आप क्या कहेंगे? जैसे हम वैन से उतरे, दोपहर के स्कूल से छुट्टी हो गई, ठीक है, वैन से उतरे, सीधा भाग भाग के आए घर में, दरवाजा बजाया, गेट खुला, सीधा अंदर गए, बैग यूं फेंका और सीधा जाके लेट गए। अच्छा, जैसे कि आपने दरवाजा लॉक किया, आपने दरवाजा बजाया, ठीक है, बेल बजाया, और कोई नहीं आ रहा, अब क्या करेंगे? दरवाजा किसी से सामने से पूछ लेते। नहीं, फिर और किस तरीके से? फिर और तेज कर देते हैं, ठीक है, और तेज बजाते हैं, और फिर जब तक कोई आ नहीं जाएगा, बाद बच्चों को तो अंदाज ही होता है, बैल पर बस उंगली रख लेते हैं। वो भी बैल है, चूजे वाली या फिर किसी वाली भी, वो बजती रहेगी, और फिर जो है वो दरवाजा सो रहा हो। हाँ, सो रहा हो। अच्छा, इससे मुताल्लिक इब्तिदाई क्या कहेंगे भाई, किस तरीके से जाना है? 2-3 बातें इब्तिदाई सीख लें। इसके बाद हमारे पास गुलाम रसूल का एक खाका भी मौजूद है, वो भी आपको भी दिखाते हैं, ठीक है, ज्यादा समझ में आ जाए। तो देखें, आपने सबसे पहले जब किसी के घर में दाखिल हो, अपने घर में दाखिल, अपने भी घर में, तो दरवाजा नॉक करें और साइड पर खड़े हो जाएं, बिल्कुल दरवाजे के सामने ना खड़े हो। ये बहुत सारे बच्चों की, लोगों की आदत होती है ना, वो क्या करते हैं, दरवाजा बजाने के बाद दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़े हो जाएंगे। अब दरवाजा जब खोला जाएगा ना तो नजर डायरेक्ट आपकी घर के अंदर पड़ती है, ये तरीका मुनासिब नहीं है, ठीक है। तो दरवाजा नॉक करें, बेल बजाएं, आराम से करें, बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना करें, और नॉक करने के बाद साइड पर खड़े हो जाएं। जब दरवाजा खुल जाए आपके लिए, अंदर से पूछा जाए कौन, तो क्या कहेंगे? भाई दरवाजा बजाया आपने, इस पर तो बड़ा प्यारा आपने प्रोग्राम भी नाम बताएंगे। साहब एक प्रोग्राम में आपने प्रैक्टिकल करके बताया मैं वाला ऐसा भी होता है कि बातें नज़रों में ऐसी गुजरी हैं
کہ جیسے دروازہ بند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو کھولتے وقت کا اندازہ کون ہے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ جو اس قسم کے چیخ کر آتے ہیں نا کون ہے، آپ دروازہ بالکل قریب جا کر پہلے آپ نے پوچھنا ہے کون ہے. کھولتے وقت دروازہ کوئی مہمان آیا اور آپ کے اندر جانے کا انداز نا اچھا ہونا چاہیے، آپ کی امی کو، آپ کی باجی کو، آپ کے بھائی کو اچھا لگے. اچھا اس میں یہ ہے کہ جب آپ یہ کہیں گے، آپ سے پوچھا جائے کون ہے، تو آپ میں نہیں کہیں گے. کیا نہیں کہنا ہے آپ نے؟ میں بلکہ اپنا آپ نے کیا بتانا ہے؟ اپنا نام بتانا ہے. حدیثوں میں ہمیں اس بات کی ترغیبات موجود ہے، پوری حدیثیں تو ہم نہیں سنائیں گے، لیکن اس کا خلاصہ یہ کہ جب آپ سے پوچھا جائے تو میں کہنے کی بجائے کیا کہنا ہے؟ نام بتانا. اچھا پھر یہ میں بھی کہہ رہے ہیں میں ہوں بھائی میں، جی پھر یوں میں ہوں میں. تو اب جو ہے اپنا نام بتانا ہے سب سے پہلے، ٹھیک ہے. اب دروازہ اگر آپ کے لیے کھول دیا گیا تو پھر سیدھا قدم پہلے داخل کریں، اس کے بعد الٹا قدم داخل کریں، اور گھر میں داخل ہونے کی دعا بھی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، دعا کیا ہے وہ ہم غلام رسول سے سنیں گے کہ گھر میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے. تو شاہ صاحب اگر ریڈی ہے تو پھر اچھا اس میں ایک بات میں یہ بھی عرض کروں کہ آپ چاہے گھر کا دروازہ ہو کوئی بھی یا گاڑی کا دروازہ ہو، ٹھیک ہے، آپ کار میں بیٹھ رہے ہیں، دروازہ بند کرتے وقت اور کھولتے وقت آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے آپ کا چھوٹا بھائی یا چھوٹی بہن یا کوئی ایسا تو نہیں، بس اوقات وہ سائڈ میں جو ہے نا دروازے کا ایک کارنر سا نکلا ہوا ہوتا ہے اور اس میں انگلی رکھی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے، اور آپ جب زور سے بند کر دیتے ہیں تو بیچاری کی انگلی میں خون آ جاتا ہے، زخم ہو جائے گا، ان کو چوٹ لگ جائے گی. تو پیارے بچوں اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے آپ نے کہ جو بچے بھاگے آ رہے ہیں آپ نے جلد بازی نہیں کرنی ہے، جلد بازی کسی بھی کام میں جلد بازی نہیں کرنا ہے. اب کس انداز سے آپ نے گھر کے اندر جانا ہے اس سے متعلق یوسف بھائی غلام رسول کا ایک اینیمیٹڈ خاکہ ہے، وہ آپ کی کر رہے ہیں تربیت، تو آپ دیکھیں پھر ہم آپ لوگوں کی طرف آئیں گے آپ نے کیا سیکھا. پھر انشاءاللہ کال جو بچے کر رہے ہیں وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے گھر میں کس انداز سے جانا چاہیے، باہر کس انداز سے آنا چاہیے. یہ دیکھیے جی غلام رسول بھائی کو. کنیز فاطمہ آرام سے، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ایسا کرنے سے گھر والے پریشان بھی ہو سکتے ہیں. رکیے کنیز فاطمہ، ہمارا اسلام ہمیں گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بتاتا ہے. گھر میں داخل ہونے کا طریقہ؟ جی الحمدللہ عز و جل، ہمارا پیارا دین ہمیں ہر کام کا طریقہ سکھاتا ہے. تو سنیے، گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے. اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. اس کے بعد پہلے سیدھا قدم دروازے میں داخل کرنا چاہیے، پھر گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے گھر کے اندر جانا چاہیے، اور اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے. تو کنیز فاطمہ، کیا آپ کو یہ باتیں یاد رہیں گی؟ کیوں نہیں غلام رسول بھائی. اچھی باتیں بتلاتا، سنتیں آداب سکھلاتا، اچھی اچھی باتیں بتلاتا. ارے واہ، پالک تو مجھے بہت پسند ہے، مگر غلام رسول بھائی نے بتایا تھا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ اور منہ دھونا ہوتا ہے. ماشاء اللہ. مگر کنیز فاطمہ، ابھی آپ نے کپڑے چینج کرنے ہیں، شوز بھی اتار کر جگہ پہ رکھنے ہیں، اور پھر ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھانا ہے، ورنہ یوں ہی اسکول کے کپڑے پہنے رہنے سے کپڑے خراب بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے غلام رسول بھائی، میں بس ابھی آئی. پیارے بچوں، آج ہم نے سیکھا کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کر سیدھا پاؤں رکھنا چاہیے اور ساتھ ہی سلام بھی کرنا چاہیے. آپ بھی اس بات کو اپنی عادت بنائیے اور خوب ثواب کمائیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں، آپ نے باتیں سیکھی ہوں گی مجھے امید ہے. تو کالز بھی لیں گے. آپ نے کیا سیکھا، گھر میں کس انداز سے جانا چاہیے، اس بارے میں بتا سکتے ہیں؟ سوال دے دیتے ہیں. سوال ہم نے بچوں کو باقاعدہ نہیں دیا ہے. سوال یہ کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے گھر والوں کو کیا کرنا ہے؟
سلام کرنا ہے. ٹھیک ہے, گھر والوں سب سے کو پہلے کیا کیا کرنا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے. یہ بھی آپ ہمارے جواب بچے ریکارڈ کال کروا سکتے ہیں. اور جو اتنی ساری باتیں آپ کو بتائیں غلام رسول نے کیا سکھایا ہے, جو یہاں پر بچوں نے بتائی ہیں باتیں, یہ بھی اچھی باتیں. آپ کوئی بات بتانا چاہتے ہیں گھر میں اس انداز سے جانا چاہیے تو یہ بھی بتا سکتے ہیں. جی غلام رسول بھائی نے کیا کیا بتایا, کس انداز سے جانا چاہیے؟ کون جی آپ کی گھر طرف؟ میں پہلا سیدھا قدم رکھنا چاہیے. گڈ ہو گیا. آپ کی طرف؟ گھر میں دعا پڑھ کے جانے چاہیے. دعا کوئی سنا دے. دعا کیا ہے؟ گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا, جو 2 دعائیں بتائی گئی ہیں, کوئی بھی ایک دعا اگر کوئی بچہ بتا دے. جی بسم سراج. اللہ الرحمن الرحیم. جی جی. اور بسم اللہ خرجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا وعلی توکلنا اللہ ربنا. وعلی اللہ ربنا توکلنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہاں بچوں نے اچھی اچھی باتیں بتائیں. اب کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ بچوں نے کیا باتیں ریکارڈ کروائی ہیں. جی کچھ کال دیجیے. میرا نام محمد مبشر ہاشمی ہے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے پروگرام اسلام فور کڈز بہت اچھا لگتا ہے. میری آج پہلی کال ہے. میں آپ کو قبر میں ہونے والے سوال جواب سناؤں گا. من ربک ربی اللہ ما دینک دینی الاسلام. ماشاء اللہ. پرانا سبق انہوں نے ہمیں سنایا. یہ بھی ماشاء اللہ اچھا ٹاپک لے کے چلے تھے. اچھا میں گھر کی باتیں ہو رہی تھی, قبر کی کہاں سے باتیں آ گئی. چلیں آپ نے پرانا ہی سبق سنا دیا, اچھی بات ہے. ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. رومیسا آمین ویاکم. گڈ ہو گیا. رومیسا بچی نے بہت اچھی بات بتائی. اجازت لے کے جانی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اجازت لے کر جائیں. یعنی کہ دروازہ کھلا فوراً اندر. یہ چھوٹے بچوں میں زیادہ عادت ہوتی ہے. اگر ابھی سے آپ کے اندر یہ عادت آ گئی, میں آ جاؤں, میں یہ چیز استعمال کر لوں. اچھا گھروں میں جا کر نا دوسرے گھروں میں چیزیں بھی بڑی اٹھاتے ہیں. یہ ٹاپک تو آج صرف گھر میں, یہی ٹاپک ایسا ہے کہ گھر میں داخل کیسا ہونا چاہیے, بہت ساری چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں. اس کو لے کے چلیں مزید. جیسے اب گھر میں داخل ہو رہے ہیں نا, اجازت کی بات ہے, تو اجازت کے تحت ہم کچھ مثالیں سنیں. ایک تو ہوتا ہے گھر کے اندر داخل ہونا. جی گھر میں داخل ہوں تو اجازت لیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا, ایک شخص آ رہا تھا تو فرمایا کہ ان کو سکھاؤ کہ اجازت کیسے لینی ہے, گھر میں کیسے داخل ہونا ہے. پھر ان کو سکھایا السلام علیکم ادخل, اس طرح کہو السلام علیکم ادخل. سلام کرنے کے بعد کہو کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں, یہ کہنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک تو ہوتا ہے نا گھر کے اندر انٹرسٹ, آپ کو دوسرے کمرے میں جانا ہے, امی ابو وہاں پر موجود ہیں, بڑے بھائی موجود ہیں, بہنیں موجود ہیں, سسٹر موجود ہیں, یا کوئی بھی گھر کا فرد دادی دادا موجود ہیں. آپ جب گھر کے کسی کمرے میں بھی داخل ہونا چاہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں گھر میں تو میں داخل ہوں, نہیں, وہاں بھی آپ اجازت لیں. کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ پہلے پوچھیں, اندر آنے کے بعد نہیں بلکہ دروازے پہ کھڑے رہیں اور پوچھیں کہ کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں, کیا میں اندر آ سکتا ہوں. یہ آداب میں سے ہے نا. تو یہ انداز ہوتا ہے پوچھنے کا, بڑا بادب سا انداز ہونا چاہیے. ایک بار ذرا ان کی پریکٹس کروائیں شاہ صاحب, یہ جملہ کیسے بولنا ہے. جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کہیں گے السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ اس کا میں آپ نے کہا نا پریکٹیکل, تو میں چاہوں گا کوئی ایک بچہ میرے پاس آ جائے. آ جائیے, آ جائیں شانی صاحب, آ جائیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہے آپ کا دروازہ. ٹھیک ہے, آ جائیے. اب یہ آپ نے بتانا ہے کہ کس طریقے سے اجازت دینے ہیں. آ جائیے, آ جائیے. آپ کی آواز آئے گی ہمارے پاس, آپ تھوڑی دیر کے لیے ادھر سے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ نے دروازہ لاک کیا. اب آ رہے ہیں کون؟ شانی صاحب. جی شانی صاحب اجازت لیں. ٹھیک ہے, یہ لاک کر رہے ہیں. اب اجازت لیں, سلام کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ ہاں اب آ کے تو ہاں, یہ یوسف بھائی تھوڑا اس میں بھی رہنمائی کیجیے. ایک تو داخل ہو گئے سب کچھ, ٹھیک ہے, اور یہ کہ پھر اجازت لینا ہے, یہ کب اجازت لینا ہے, ذرا اس بارے میں بتائیے. داخل ہونے سے پہلے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے نا, داخل ہونے سے پہلے پوچھنا ہے. دروازہ آپ نے نوک کر لیا, دروازہ کھل گیا, اب دروازے کے باہر سے آپ نے پوچھنا ہے السلام علیکم, کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے. نہیں اب شانی, اب دوبارہ یہ ایک تھا, یہ انداز صحیح نہیں آیا. ٹھیک ہے شانی سمجھ گئے, اب دوبارہ آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ابھی سائڈ میں سے نظر آ رہے ہو میرے بچے, بالکل آپ الگ ہو جائیں گے. یہ آپ نے سمجھ لی کہ دروازہ ہے, یہ کیا ہے, دروازے کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے.
جی نوک بھی کریں نا شاہ، نوک بھی کر کے بتائیں کیا پینا فلیکس. اچھا اب سوال بھی تو گر جائے گا یہ. ٹھیک ہے, کون ہے دروازے پر، کون ہے یہ بھی تو پوچھیں آپ. ہاں چلیں جی. آپ جیسے کہ مین گیٹ سے داخل ہو رہے ہیں, کسی کے گھر میں آئے ہیں, ٹھیک ہے, سراج کے گھر میں آئے ہیں, چلیں لاک کریں. لاک کر لیا آپ نے, چلیں جی نظر آ رہے ہیں. کون ہے؟ شانی. کون شانی؟ سراج کا دوست. سراج کا دوست. اچھا اچھا اچھا, آ جائیے اندر آ جائیے. آ جائیں بیٹا. آ جائیے. نہیں پھر کہیں گے دروازہ کھول دیں گے. دروازہ کھول دیا. دروازہ کو کھول کے لے آتا ہوں میں. ٹھیک ہے, آ جائیں. یہ دروازہ اوپن ہو گیا جی. آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے شانی صاحب. کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ یہ چیز ہے نا, یہ گڈ. آ جائیے. بالکل آپ کو اجازت ہے. کہاں بیٹھیں گے بیٹا؟ اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہیں, جہاں بٹھا دیں. صوفہ آپ کی کرسی پہلے سے لگی ہوئی ہے. یہ اچھا انداز تھا, یہ گڈ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ گڈ. اچھا انداز سے انہوں نے اجازت کہاں لینی ہے آپ نے؟ باہر کھڑے ہو کے. اچھا پھر یوں نہیں کہ آپ جیسی آئے جو شانی نے کر کے دکھایا, اب یوں سلام بھی کر رہے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کا پروگرام کوئی ہے بھائی, کسی کے گھر میں جا رہے ہیں, پروگرام میں آتے ہیں اس طرح, تو آپ نے پہلے بھاری سلام کرنا ہے, نام بھی بتانا ہے. پھر انہوں نے شانی تو بہت سارے ہیں, ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے نشانی کیا بتائی؟ سراج کا دوست. جی, یہ بھی آپ نے ساتھ ساتھ تعارف کروانا ہے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. اچھا جب وہ آپ کو آنے کی اجازت دے دیں تو جزاک اللہ خیرہ. اچھا یہ ماشاءاللہ کسی کے گھر, اپنے گھر میں بھی اسی انداز سے جائیے. ٹھیک ہے, تربیت جو ہے گھر سے ہی ہوگی. اگر بچہ امی ابو سے آپ جناب سے کہہ کے بات کرے گا تو دادا دادی سے اور پھر جو باہر کے لوگ ہیں ان سے بھی اس انداز سے کہہ کر بات چیت ہوگی. تو ایک دن کا بچہ ہے, اس سے بھی آپ کہہ کے آپ نے بات کرنی ہے. ایک اور کال کی جانب بڑھیں, دیکھیں کہ بچے کیا بات کہہ رہے ہیں. جی میرا نام سے محمد اسلم جعتاری ہے. میں گوجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. میری عمر 11 سال ہے. میں آج آپ کو نعرے سناؤں گا. سنا دیجیے. صحابی نبی جنتی جنتی. حسن اور حسین نبی جنتی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی جنتی. جزاک اللہ خیرہ. کین منی چینل. اچھا بچے جو نعرے لگا رہے ہیں نا, ترتیب سے یاد کیجئے. ترتیب میں آپ لوگ آ ہی نہیں رہے ہیں, بعض بچے آ گئے ہیں, بعض بچے نہیں آ رہے ہیں. حامی صاحب میں چاہوں گا آپ نعرے لگائیں اور اس ترتیب سے آپ نے نعروں کو یاد کرنا ہے. جی ہر صحابی نبی جنتی جنتی. صدیق عمر جنتی جنتی. عثمان غنی جنتی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی جنتی. حسن اور حسین بھی جنتی جنتی. ہر زوجہ نبی جنتی 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 جنتی. ماشاء اللہ. ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. میرا نام احمد رضا اطاری ہے. میں فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام اسلام فور کڈز بہت اچھا لگتا ہے. آج میری پہلی کال ہے. میں نے اپنے 2 کزنز کو پروگرام دیکھنے کی دعوت دی ہے. کڈز مدنی چینل. آمین. اچھا یوسف بھائی, ماشاءاللہ 47 ہمارے ایپیسوڈ آج کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو 50 ہونے والی ہے. زبردست. تو کچھ اسپیشل ہونا چاہیے. بالکل. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہماری مجلس کچھ ڈیزائن کر رہی ہے کہ ہم 50 ایپیسوڈ جو ہوگا ہمارا, آج 47 ہے, کب ہوگا؟ پیر, منگل, جمعرات والے دن انشاءاللہ ہماری ایک 50 ایپیسوڈ کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو آپ بچے خوب اچھے اہتمام کے ساتھ کال بھی کیجئے, مبارکباد یا کوئی بھی بات کہنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ویڈیو بھیج دیجیے, انشاءاللہ چلانے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ ڈیزائن کر رہے ہیں اچھے انداز سے. 50 ایپیسوڈ جو ہے وہ ہم اچھے انداز سے اس کو کمپلیٹ کریں. 50 ہو گئی. کتنی ہو گئی؟ 50 ہو گئے. تو ماشاءاللہ آپ بچوں کا بھی بہت اچھا ساتھ رہا. کس انداز سے آگے کی جانب بڑھے, کچھ جھلکیاں بھی انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے دکھانے کی. تو آپ ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ بنا رہیں. اور وہ بچے جو ہمیں ریگولر کال کرتے ہیں یا کبھی کبھی کال کرتے ہیں, انشاءاللہ آپ لوگوں کی کال بھی شامل کریں گے. تو اس بار آج اچھا ٹاپک لے کر آئے کہ گھر میں داخل کیسے ہونا ہے. تو ایک دلچسپی رہی اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کل کیا بتائیں گے حضرت؟ تو اسی سے متعلق نا 3-4 چیزیں ہیں. اصل میں شاہ صاحب ایک ٹاپک لینے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے بچے نا بہت اس میں مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں, خصوصاً اگر کسی کے گھر پر جا رہے ہیں. اب امی ابو تو اس وقت کہہ دیتے ہیں بیٹا یوں نہیں کرنا, یوں نہیں کرنا, یوں نہیں کرنا, لیکن اس وقت بتانا
وہ عام طور پر فائدہ مند نہیں نظر آتا ہے نا. بچے بھول جاتے ہیں, اپنی چیزوں میں لگ جاتے ہیں. تو اسی لیے یہ انداز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مہمان کے جوتوں سے کھیلنا شروع کر دیے کسی کے ایسا بھی تھا, تو وہ بھی ایک دکھایا تھا پروموشن میں. تو اس لیے پیارے بچوں ایسا نہیں ہونا چاہیے. 3-4 کچھ چیزیں ہیں جو نشاندہی کرنا ضروری ہے. آج ہم نے سیکھا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت کن چیزوں کا اہتمام کرنا ہے, دعا پڑھنی ہے, سیدھا قدم داخل کرنا ہے, گھر والوں کو سلام کرنا ہے, گھر میں رہنا کیسا ہے, یہ تمام چیزیں ہیں. اچھا گھر میں رہنا کیسے ہے, آنا جانا کیسے ہے, یہ ٹاپک ہے. گھر سے باہر کیسے نکلنا ہے, حدیثوں کی روشنی میں بہت خوبصورت تعلیمات ہیں. انشاءاللہ تعالی ان تمام چیزوں کو سیکھیں گے. تو پیارے بچوں شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا تیسرا سیگمنٹ, اس کا نام ہے بچوں کی محفل. بہت بہت شکریہ حضرت, جزاک اللہ خیر. سیکھیں اور دنیا کو سکھلائیں. ہو جاؤ بچوں ریڈی, ہو جاؤ بچوں ریڈی, ہو جاؤ بچوں ریڈی. خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ہو جاؤ بچوں ریڈی, ہو جاؤ بچوں ریڈی, ہو جاؤ بچوں ریڈی. خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ہو جاؤ بچوں ریڈی, ہو جاؤ بچوں ریڈی. خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. دین سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے, کیوں ہمارا مدنی مقصد بھی یہی ہے, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. یہاں پر کیا تیاری ہے, کیا سنائیں گے جی؟ حمد باری تعالیٰ. ہم کون سی حمد ہے؟ قلب کو اس کی روئے. ہاں زبردست, گڈ ہو گیا. عرش حق ہے مسند رفعت. عرش حق ہے مسند. سرور کہوں کہ مالک و سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. تو کچھ کالز بھی ہیں, کالز کی جانب بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں بچے کیا سنا رہے ہیں. جی میرا نام سید محمد عزیر حسین اتاری ہے. میں آج آپ کو نعت سناؤں گا. حاضر ہے در دولت پہ گدا, سرکار توجہ فرمائے. میری آج پہلی کال ہے کڈس منی چینل, ہمارا منی چینل. تو بیٹا پہلی ہی ہوگی, اور آج کیسے پہلی ہو گئے؟ عزیر کیا باہر جا کے ریکارڈ کروائی ہے, پہلے سے ریکارڈ کروا دی ہو کہ عزیر کو ماشاءاللہ شوق ہے. زبردست, گڈ ہو گیا, بہترین. ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. نام غلام محمد ہے, میں تحفہ شریف سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام اسلام فارکر بہت اچھا لگتا ہے. چیلنج دیں گے. 40 گانے ہیں, میں آج نعت سناؤں گا. مجھے در پہ پھر بلانا, مدنی مدینے والے, مائے عشق بھی پلانا, مدنی مدینے والے. میں آج سب نعت خانوں کو چیلنج دیتا ہوں. جی سائیں دیجئے. مجھے کوئی ایسا شعر سنا دیجئے جس میں لفظ آتا ہو چمن. آپ نے یہ چیلنج پورا کر دیا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. جی آواز ہی نہیں آئی بچوں کی طرح. چمن بغیر دیکھے بھائی, بغیر دیکھے. آپ سوچیں, آ گیا چمن, ٹھیک ہے آپ کر لیتے ہیں پھر چمن. ٹھیک ہے جی, ایک اور کال لیتے ہیں جی, پھر اس کے بعد. نام جاوید, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو نعت سناؤں گا. جی. بڑی دور ہے جانا بھی ضرور ہے, تیبا بڑی دور آقا, تیبا بڑی دور. اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم صلی علی سیدنا محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. میرا نام عثمان ہے, میرے کو آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. میں آپ کو ایک نعت سناؤں گا. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا, بے دینوں نے کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی چمن کون سا شعر ہے؟
चमने तेबा में सुम्बुल। हाँ जबरदस्त, गुड हो गया, पढ़िए। चमने तेबा में सुम्बुल जो सवारे सो, चमने तेबा में सुम्बुल जो सवारे सो, हूर बन कर शिकने नाज पे बारे सो। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए अपने प्रोग्राम में जिस सेगमेंट में बच्चों की महफिल नात में हमद बारी ताला शामिल करते हैं, आइए झुम झुम के पढ़ेंगे। अल्लाहु 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 अल्लाहु
زبردست، ماشاء اللہ، ماحول بنا دیا آپ نے، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. تو پیارے بچوں، نعت خوانی سے محبت کیجئے، اسی طرح نعت خوانی کرتے رہیے. اور مجھے ایک ذمہ دار تھے ماشاء اللہ، بولے آپ کے اسلام فور کڈس میں اپنے گھر کے اندر نیٹ وغیرہ پہ بولے نعت خوانی کا سیگمنٹ میں تلاش کر رہا تھا. تو بولے میں نے سنا تھا کہ بچے بڑے اچھے اچھے انداز سے کلام پڑھ رہے ہیں. تو بولا پھر میں نے گھر پہ چلائی نعت آواز کے ساتھ نا. تو بچے پڑھتے ہیں اچھا ہے ماشاءاللہ. تو بچے ابھی سے نعت خوانی کریں گے. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ آپ امیر السنت کے ساتھ مناجات امیر السنت فرما رہے ہوں گے، آپ ان کے مناجات دعا میں شامل ہوں گے اور ماحول بن جائے گا. پھر یہی ہے، یہی عمر ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا جب سے ہوش سنبھالا ہے میں ان کی نعتیں پڑھتا ہوں. اگر یہ آپ پڑھ سکیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے میں ان کی نعتیں پڑھتا ہوں، گستاخی نہ ہو جائے میں سنبھل کے چلتا ہوں. ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے ایسا ملا ماحول. کون پڑھے؟ آقا آقا بول بندے آقا آقا بول. جب سے ہوش سنبھالا ہے میں ان کی نعتیں پڑھتا ہوں. چلے میں بتا رہا ہوں، آپ شروع کریں. جب سے ہوش سنبھالا ہے میں ان کی نعتیں پڑھتا ہوں، ان کی نعتیں پڑھتا ہوں. نہ ہو جائے گستاخی نہ ہو جائے میں سنبھل کے چلتا ہوں، سنبھل کے چلتا ہوں. ماں کی دعاؤں کا صدقہ ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں آپ بھی کال کیجئے، انشاءاللہ آپ کی کال بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اب کچھ کلام پڑھتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. جی شروع کیجئے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. بغیر خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. بغیر خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. اللہ تیرے جسم منور کی تابش ہے. اللہ تیرے جسم منور کی تابش ہے. جان جان میں جان 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 میں جان تجلی کہوں تجھے. جان جان میں جان تجلی کہوں تجھے. ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو ساڈا دل بھی تو دلدار بھی تو ساڈا دل بھی تو دلدار بھی تو. کل نبیاں دا سلطان بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو. نال عرشاں دا مہمان بھی تو نال عرشاں دا مہمان بھی تو. میں مقدی کل مقا دیوا میں مقدی کل مقا دیوا میں مقدی کل مقا
रिसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल इमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए तुम्हारी चमक तुम्हारी धमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक तुम्हारी झलक तुम्हारी धमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक जमीनो फलक समक समक जमीनो फलक समक समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए खलीलो नजी मसीह सफी 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 खलीलो नजी मसीह सफी सफी से कागी भी बने ये बेखबरी के गैब फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए इशारे से चाँद चिर दिया इशारे से चाँद चिर दिया गए हुए दिल को असर किया छुपे हुए फूल को फेर लिया गए हुए दिन को असर किया ये ताब तवा तुम्हारे लिए है राहों मेरे शाह में है राहों मेरे शाह में क्या क्या कहो तुझे राहों मेरे शाह में क्या क्या कहो तुझे सरवर कहो के मालिको मौला कहो तुझे बाग़े खलील का ज़ेबा कहो तुझे लेकिन रज़ा ने क़द्म सुबस पे कर दिया लेकिन रज़ा ने क़द्म सुबस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क़ का खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहो तुझे सरवर कहो के मालिको मौला कहो तुझे बाग़े खलील का गुल ज़ेबा कहो तुझे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, गुड हो गया जी, गुड हो गया। अच्छा जी, कुछ हम कलाम की तरफ आते हैं, पोएम वगैरह, कुछ टाइटल कलाम वगैरह, कुछ तैयारी हुई है? गुलाम रसूल के मदनी फूल, चलें जी, शामिल करें। गुलाम रसूल के मदनी फूल गुलाम रसूल के मदनी फूल आया मदनी मुन्ना गुलाम रसूल बांटता है ये सबको मदनी फूल अच्छी अच्छी बातें बतलाता सुन सुनते आदाब सिखलाता गुलाम रसूल के मदनी फूल गुलाम रसूल के मदनी फूल। अल्लाह, अच्छी अच्छी बातें बतलाता सिखलाता कौन है? जी हाँ, जब गुलाम रसूल आपको समझाता है तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ जाता है। अब कुछ यहाँ पर भी हैं बच्चे और कुछ कॉल्स भी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम शामिल करेंगे और इस सेगमेंट को हम इख्तिताम की तरफ लेकर आ रहे हैं। कॉल की जानिब बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चे क्या कह रहे हैं। जी, टाइटल कलाम सुनाऊं। आ गया बच्चों का आ गया बच्चों का मदनी चैनल आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छे अंदाज से अपने पढ़ने की कोशिश की। एक और कॉल की जानिब बढ़ेंगे।
मेरा नाम हलीमा तारिया है। हलीमा। मैं कराची से बात कर रही हूँ। आज मेरी दूसरी कॉल है। मेरी फरमाइश है मुझे कोई ऐसा शेर सुना दे जिसमें गली आता हो। मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन आमीन। हलीमा की फरमाइश है बड़ी आता हो, बड़ी बड़ी। दूसरी कॉल है गली आता हो, बड़ी 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 बात कर दी है, बड़ी। कौन सा शेर है? बड़ी मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। तो बड़ी शान वाले, गुड हो गया। एक और शेर, एक और शेर है जिसमें बड़ी आता हो, ये लेते हैं, आपका गुड हो गया। एक और बड़ी, ये गुड हो गया है, ठीक है। मैं चाहूँगा कि ये कलाम भी आप शामिल हैं, बड़ी, ठीक है। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, लगाते हैं लगाते हैं ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने हलीमा बाजी बात की बड़ी की, और आपने एक हमने सुना दिया आपको, एक और शेर सुना है जिसमें बड़ी आता हो, जो आपने कहा था ना, दिल चाह रहा है, जो गुड हो गया, ज़बरदस्त। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट शुरू करते हैं। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, बड़ी उम्मीद, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने, हम भी जाएंगे, करम की एक नजर होगी मदीने, हम भी जाएंगे। अल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से ये सेगमेंट हमारा कंप्लीट हुआ। अब बढ़ रहे हैं नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है प्यारे अम्बिया। दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए, माशाल्लाह व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली तशरीफ हाल। इंशाअल्लाह। माजिद भाई वेलकम, खुशामदीद। जज़ाकल्लाह। क्या बच्चों को काम दे रहे हैं, क्या कॉल करें जी, ज़रा इस बारे में कुछ रहनुमाई कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में सुनते आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह आज भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में मज़ीद सुनेंगे। तो मदनी चैनल के नाज़रीन हमें ये कॉल करके बताएं
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے کن کو رکھا تھا؟ یہ پچھلے دن ہم نے سنا تھا. جی مصعب بھائی. جادوگروں کو. کن کو؟ جادوگروں کو. جی ہاں, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جو جادوگر تھے جو اس نے تیار کیے تھے, ان کا کیا ہونے والا تھا؟ مقابلہ ہونے والا تھا. کیا ہونے والا تھا؟ مقابلہ ہونے والا تھا. تو انشاءاللہ آج اس بارے میں ہم سنیں گے. تو پیارے بچوں, وہ مقابلہ کس دن تھا؟ وہ مقابلہ کس دن تھا؟ کس کی عید کا دن تھا؟ فرعون کی. یعنی کہ ان کی قوم جس دن کو عید کی طرح منایا کرتے تھے, انہوں نے اس دن مقابلہ رکھا. اچھا, یہاں تک کمپلیٹ ہوا تھا کہ وہ جو عصا مبارک تھا, جی ٹھیک ہے, موسیٰ علیہ السلام کے عصا ڈالنے کی باری تھی نا. صحیح. انہوں نے جب عصا ڈالے تو یہ کیا ہوا, تھوڑے اس واقعے کو بھی کمپلیٹ کر انشاءاللہ عز و جل. تو پیارے بچوں, جب آمنا سامنا ہوا, یعنی کہ جادوگر بھی آ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے, تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسپیکٹ کرتے ہوئے, کیا کرتے ہوئے؟ رسپیکٹ کرتے. اچھا, یہ بات یاد رکھنا, اس کا ایک وجہ بیان کرنے کی ہے, وہ انشاءاللہ میں آخر میں عرض کروں گا کہ انہوں نے, جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسپیکٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ پہلے اپنا معجزہ دکھائیں گے, یا ہم پہلے اپنے جو جادو ہیں ہمارے پاس وہ جو ہم دکھانا چاہتے ہیں وہ کریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم کرنا چاہتے ہو پہلے وہ کرو, پھر میں تمہیں اپنا معجزہ دکھاؤں گا. تو پیارے بچوں, وہ جو جادوگر تھے انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں, کیا چیز تھی ان کے پاس؟ رسیاں اور لاٹھیاں. چونکہ جادوگر تھے, میجیشنز تھے, زمین پر ڈالی تو وہ ساری کی ساری سانپ نظر آنے لگی. تھا کیا؟ جادو. کیا تھا؟ جادو تھا. ساری کی ساری رسیاں, لاٹھیاں سانپ نظر آنے لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے اپنا عصا مبارک زمین پر ڈالا ان کے مقابلے میں, تو وہ عصا مبارک ایک بڑا سانپ بن گیا. کیا بن گیا؟ ایک بڑا سانپ بن گیا, اور اس سانپ نے ان سارے جو چھوٹے سانپ تھے ان کو نگل لیا. اب سب خوف زدہ کہ اتنا بڑا سانپ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اس کو اپنے ہاتھ مبارک میں لیا, وہ دوبارہ عصا بن گیا, وہ دوبارہ عصا بن گیا. اب جو جادوگر تھے وہ یہ دیکھ کر شوق میں آ گئے, حیران ہو گئے کہ یہ کوئی جادو تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ کوئی جادو ہو ہی نہیں سکتا کہ عصا مبارک کا حقیقی سانپ بن جانا پھر دوبارہ عصا بن جانا, یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. پیارے بچوں, وہ جادوگر اسلام لے آئے, ایمان لے آئے, اور اتنی تیزی سے سجدے میں گرے کہ جیسے ان کو کسی نے جھکایا ہو. اتنی تیزی سے سجدے میں گر گئے کہ جیسے ان کو کسی نے جھکایا ہو, اور وہ یہ کہنے لگے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں. سبحان اللہ. ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں. اب ایمان لانے کی وجہ کیا بنی؟ کتابوں میں آتا ہے کہ جو کافر جادوگر تھے, وہ ان جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسپیکٹ دینا کہ آپ پہلے شروع کریں گے. کیا کرنا تھا؟ رسپیکٹ دینا. کیا دی تھی؟ رسپیکٹ دی تھی. کنہوں نے دی تھی؟ کافروں نے. کس کو دی تھی؟ ایک نبی علیہ السلام کو. ان کا یہ رسپیکٹ دینا ان کے ایمان لانے کا سبب بنا. تو پیارے بچوں, آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کو رسپیکٹ دینا, اور دے کون رہا تھا؟ دے کون رہا تھا؟ کافر دے رہے تھے. جب وہ ایک نبی علیہ السلام کو رسپیکٹ دے, اور وہ رسپیکٹ دینے کی وجہ سے ان کو کتنی بڑی دولت مل گئی کہ ایمان سے بڑی دولت تو کوئی چیز نہیں ہے, ایمان کی دولت مل گئی. تو پیارے بچوں, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تمام انبیاء کرام کی رسپیکٹ کریں. کیا کریں؟ رسپیکٹ کریں. اب ہوا کچھ یوں کہ جب وہ جادوگر ایمان لے آئے تو یہ معجزہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کافی سارے لوگ ایمان لے کر آئے, بہت سارے لوگ مزید ایمان لے کر آئے. اب فرعون کے جو خاص لوگ تھے انہوں نے فرعون کو بھڑکایا کہ اگر انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا تو یہ تو تمہیں ماننے سے انکار کر دیں گے, تم تو مانیں گے ہی نہیں, ہے تمہیں نہیں مانیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کافی ٹائم تک فرعون کو سمجھایا اور بتایا کہ تم غلط کر رہے ہو, آپ نے معجزات دکھائے, لیکن فرعون پیارے بچوں اپنی غلطیوں میں بڑھتا جا رہا تھا اور غلط کام کرتا جا رہا تھا. یہاں تک کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کی جو آپ کے ساتھ قوم ہے ان کو لے کر رات کے وقت ہجرت کر جائیں. آپ کو حکم دیا گیا کن کی طرف سے؟
اللہ پاک کی طرف سے. تو پیارے بچوں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت روانہ ہوئے بنی اسرائیل کی قوم کو لے کر, جو آپ پر ایمان لے کر آ گئے تھے. اب یہ بات فرعون کو پتہ چل گئی, یہ بات فرعون کو پتہ چل گئی. اس نے اپنا لشکر تیار کیا اور وہ بھی روانہ ہوا پیچھے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور جب فرعون کے لشکروں کا آمنا سامنا ہوا تو بنی اسرائیل کے قوم ڈر گئے, خوف میں آ گئے فرعون کے لشکر کو دیکھ کر. آگے فرعون کا پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور آگے ایک موجیں مارتا ہوا دریا ہے. کیا ہے؟ دریا ہے. تو پیارے بچوں اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ اپنا عصا مبارک دریا میں ڈال دیں, آپ اپنا عصا مبارک دریا میں مارے. جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک دریا پر مارا, دریا کون سا تھا؟ دریا کون سا تھا؟ یہ بھی سوال ہے. یہ پتا ہے آپ کو فرعون کون سے دریا میں؟ دریائے نیل. دریائے نیل بتا رہی ہیں. مجھے بھی دریائے نیل ہی لگ رہا ہے. ہاں صحیح ہے, صحیح ہے, صحیح جواب ہے ماشاءاللہ. گڈ ہو گیا بھائی. دریائے نیل دیکھا مصر میں. دریائے نیل کہاں پر ہے؟ مصر میں. کہاں پر ہے یہ؟ مصر میں. مصر کہاں ہے؟ مصر جہاں دریا نیل ہے. ٹھیک ہے جی. تو پیارے بچوں جیسے ہی آپ علیہ السلام نے عصا مبارک دریا میں ڈالا یا مارا تو اس دریا میں 12 راستے بن گئے. کتنے؟ 12 راستے بن گئے. بنی اسرائیل کی قوم ان راستوں پر چل کر اس دریا کو انہوں نے پار کر لیا. اب فرعون کا لشکر دریا کے قریب پہنچا, انہوں نے دیکھا راستے بنے ہوئے. کیا دیکھا؟ راستے بنے ہوئے. وہ بھی چل پڑے دریا کے اندر. جیسے ہی بیچ میں پہنچے وہ دریا جس کے اندر راستے بن چکے تھے دوبارہ اس نے موجیں مارنا شروع کیا. اس نے موجیں مارنا شروع کیا اور وہ راستے دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گئے اور فرعون اور اس کا لشکر یہ سارے کے سارے ڈوب گئے. یہ سارے کے سارے ڈوب گئے اور ہلاک. راستے بنے ہوئے تھے, وہ راستے پہ چلتے رہے, وہ راستوں پہ چلتے رہے. جیسے ہی بیچ میں پہنچے جی تو وہ جو فرعون تھے اور اس کا لشکر تھا یہ پورا کا پورا ڈوب گیا اس دریا کے اندر. اور اس طرح اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کی حفاظت فرمائی. تو پیارے بچوں یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ, 12 راستوں کا بن جانا. یہ 12 راستوں کا بن جانا یہ کیا تھا؟ یہ معجزہ تھا. اسی طرح پیارے بچوں بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے انعامات کیے. اللہ تبارک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے ان پر ایک سفید بادل بھیجا گیا جو ان کے ساتھ رہتا. ان کے کپڑے خراب نہ ہوتے, ان کے ناخن نہ بڑھتے, ان کے بال نہ بڑھتے. بنی اسرائیل کی قوم کے انہیں من و سلوہ عطا کیا. کیا عطا کیا گیا؟ من و سلوہ. یہ من و سلوہ کیا ہے؟ جی مصعب بھائی کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے. ہاتھ اٹھ جاتا ہے, پھر سوچتے ہیں کہ کرنا کیا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. جی آسمان سے اترنے والا کھانا. آسمان سے اترنے والا کھانا. لیکن یہ من کیا تھا؟ من کیا تھا اور سلوہ؟ من سالن روٹی نہیں, گوشت نہیں, سلوا گوشت, دسترخوان. من جو تھا یہ ایک تھی میٹھی ڈش. میٹھی. کیسی ڈش تھی؟ میٹھی ڈش تھی. اور یہ تقریباً اس کے بارے میں آتا ہے کہ 4 کلو. کتنے کلو کی تھی؟ 4 کلو. اور ہر ایک کو دی جاتی تھی. اور سلوا یہ ایک پرندہ تھا جو کہ بھنا ہوا دیا جاتا تھا. سلوا ایک پرندہ تھا, گوشت یعنی جو گوشت, بھنا ہوا گوشت یہ دیا جاتا تھا. تو من و سلوا یہ بنی اسرائیل کی قوم کو دیا جاتا. اور یہ ہفتے کو نہیں دیا جاتا تھا. کس دن؟ ہفتے کو نہیں, جمعہ کے دن ڈبل دیا جاتا. جمعہ کے دن ڈبل دیا جاتا. حکمت کیا تھی کہ ہفتے کا, اور انہیں یہ کہا گیا تھا کہ ہفتے کا کھانا بچا کے رکھنا, اس کے علاوہ جو کھانا ہے نا وہ سیو نہیں کرنا ہے, وہ سیو نہیں کرنا ہے. یہ چلتا رہا پیارے بچوں, یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن بنی اسرائیل کی قوم نے پھر بعد میں جا کر یہ جو کھانا تھا نا یہ بچانا شروع کر دیا. کھانا بچانا شروع کر دیا. اچھا اسی میں ایک اور معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ جب یہ من و سلوہ دیا گیا تو بنی اسرائیل کی قوم کو پیاس لگی. کیا لگی؟ کیا لگی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک کہاں مارا؟ پتھر پہ مارا. کہاں مارا؟ پتھر پہ مارا. تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ گئے. کیا پھوٹ گئے؟ 12 چشمے پھوٹ گئے. لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیاں مبارک سے چشمے جاری ہو گئے تھے. سبحان اللہ. وہ آلات کا شعر ہے, انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری. واہ واہ. انگلیاں پر
آگے کیا ہوا انشاءاللہ کل آپ کو کل بتائیں گے. تو پیارے بچوں اسی طرح آپ نے پروگرام دیکھنا ہے جس پروگرام کا نام ہے اسلام فور. جی ہاں کالز بھی کرنی ہے. کل بھی انشاءاللہ آپ یہ پروگرام دیکھ سکیں گے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا اللہ پاک ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس انداز سے امیر اہل سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا.